अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल सब। तो जी, आज जो हम लोग नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारे एक रीडर्स की जानिब से बहुत बारी कमेंट की गई नावल है। तो जी, इस नावल का नाम है अलहम से वन्नास, अस्कलम अमायमा शफीक कुरैशी। तो चले जी, पढ़ते हैं इस नावल की आज की हमारी पहली किस्त की जानिब। असर के वक्त तकरीबन मतला साफ था। उफक से बादल अब छट चुके थे। बरसात की वजह से दरख्त जमरुद रंग के दिखाई दे रहे थे। हीरे की तरह जगमगाती पानी की लड़ियाँ घास पर बिखर गई थी। वो मगरूर चाल चलता इसके साफ शफाफ मैदान से गुजर रहा था। उसके पीछे दो और लोग थे जो झुके हुए सर के साथ निहायती ताबेदारी से इसके कदमों की पैरवी कर रहे थे। इसके साथ कदम मिलाकर चलने की न तो किसी में जुर्रात थी, न ही वो किसी को अपने साथ चलने की इजाज़त देता था। थोड़ा आगे जाकर इसके कदम रुके थे। पीछे मौजूद एक शख्स ने फौरन घास पर झुकते बटन दबाया था। रास्ता खुल चुका था। अब दूसरे ने फौरन भागते हुए रास्ते सारे कांटे और झाड़ियाँ हटाई थी। आंखों पर से गॉगल्स हटाए वो तेज़ी से इस तहखाने के अंदर दाखिल हुआ था, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो अपने बूटों से अपने गार्ड्स के हाथ पूरी तरह मसल चुका है। अब वो तनी हुई गर्दन के साथ जीने फलांगता नीचे उतर रहा था। वो दोनों शख्स भी फौरन इसके पीछे गए थे। इनकी ट्रेनिंग इस कदर सख्त थी कि वो छोटी छोटी बातों पर दर्द महसूस नहीं करते थे, और वो मगरूर शहजादा अपने सामने किसी को कराहने की इजाज़त कहाँ देता था। दिन का वक्त होने के बावजूद भी इस तहखाने में रात का मंजर था। हर तरफ तारीकी और सन्नाटा छाया हुआ था। सीढ़ियों से राहदारी के रास्ते में बेशकीमती कालीन बिछा हुआ था। राहदारी को मशअलों से रोशन किया गया था। दीवारों पर मुख्तलिफ और कदीम तर्ज नकूश से बने हुए ये जगह कदीम और काफ़ी पुरानी थी। ये सारा इलाका इनके ज़ेर इस्तेमाल था। यहाँ इन लोगों के अलावा किसी शख्स का आना नामुमकिन था। इस मैदान में कदम रखना फरिश्ता अजल को दावत देने के मुतरादिफ था। यह खुफिया जगह सदियों पुरानी थी। वक्त के साथ साथ यहाँ काफ़ी तब्दीलियाँ की गई थी, मगर आज भी ये जगह इनके काले कारनामों का अड्डा थी। इस तहखाने में बहुत सी लोगों की सिसकियाँ और आहें दफन थी। कोट का बटन खोलते वो शाहाना चाल चलते राहदारी से गुजर रहा था। काले रंग की पैंट कोट में मलबूस सफ़ेद रंग की शर्ट के ऊपर काले रंग की टाई लगाए वो किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। तीखे नकुश, खड़ी नाक, सिया मगर सर्द मोहर आंखें, कसरती जसामत, वो किसी को भी चित करने की सलाहियत रखता था। राहदारी में इसके गार्ड हाथ बांधे नजरें झुकाए खड़े थे। ये अदब था, ये खौफ, लेकिन ये इनका मामूल था। और वो जब भी यहाँ आता था तो हर दिल ही कांप उठता था, क्योंकि इसकी सकफाकी और बेरहमी से सभी अच्छी तरह वाकिफ थे। थोड़ा आगे जाते ही इसके कदम रुके थे। इसकी जूतों की छाप रुकते साथ ही हर दिल लरस गया था। इसका इस तरह यूँ रुकना किसी कयामत से कम नहीं था। इसने वहीं खड़े सर को हल्की सी जुम्बिश दी। अपने पीछे मौजूद शख्स को इशारा किया था, जिस पर उस शख्स ने फौरन गन निकाल कर लोड किया। निहायती अदब से इस मगरूर शहजादे के सामने पेश की थी। गन के लोड होने की आवाज़ हर तरफ गूंजी थी। वहाँ मौजूद सब अफराद ने अपने कदम फर्श पर मजबूत कर लिए थे। अब किसी के साथ कुछ भी हो सकता था। सामने देखते इसने हाथ में गन पकड़े साइड पर खड़े एक गार्ड के पांव पर मारी थी। ठा गोली की आवाज़ एक खौफ व हरास की कैफियत पैदा हुई। इसने निशाने इस गार्ड की तरफ देखे बगैर लिया था। वो इस काम में माहिर था। बगैर देखे भी वो अच्छी तरह जानता था कि इसे किसे और कहाँ गोली मारनी है। राहदारी में एक बार फिर कदमों की आवाज़ गूंजी थी। वो कदम चलता इस गार्ड के बिल्कुल सामने आ रुका था। इस गार्ड के पैर से खून के फव्वारे की तरफ छूट कर ज़मीन पर गिर रहा था, मगर सब के बावजूद भी वो सर झुकाए निहायत अदब से खड़ा था। इसके चेहरे पर दर्द का कोई तासुर नहीं था। 2 मिनट अपने गार्ड के पास खड़े होने के बाद इसने अपने बूट को बहुत ज़ोर से इसके बूट के ऊपर रखा। खून इस बार अपने पूरे प्रेशर से बाहर फर्श पर गिर रहा था। आज के बाद जब मेरे अदब में खड़े हो तो दोनों पैर बराबर रखना। इसके कान के पास सर्द सरगोशी करते वो तेज़ी से आगे बढ़ा था। इसके गुजरते वहाँ खामोशी छाई हुई थी, कब्रिस्तान जैसी खामोशी। इस बात का यकीन करते कि वो वहाँ से जा चुका, सबकी ही जान में जान आई थी। वो गार्ड दर्द से कराहता फर्श पर बैठ गया था। इस सफाक शहजादे के सामने कराहने का मतलब सिर्फ मौत था, दर्दनाक मौत।
ان میں سے کسی کو بھی موت کا خوف نہیں تھا، مگر جس انداز میں وہ موت دیتا تھا سبھی اس شیطان سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک کمرے کے باہر رکتے ایک شخص دوڑتا ہوا اس تک آیا تھا، نہایت احترام سے اس کے پیروں سے جوتے اتارے۔ اس نے نئے جوتے کا ایک سیٹ سامنے رکھا تھا جسے اس نے ناگواری سے پہنا تھا۔ جوتے پہننے کا کام وہ خود ہی کیا کرتا تھا۔ سر، اس سے پہلے کہ پیچھے موجود گارڈز اس کے لیے کمرے کا دروازہ کھولتے، ایک شخص اندر سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر آیا تھا۔ اپنے سامنے اپنے مالک کو دیکھ اس نے سر جھکائے ادب سے اس کی خدمت میں سلام پیش کیا تھا۔ کیا بتایا اس نے؟ بھاری گمبھیر آواز طے خانے کی در و دیوار سے ٹکرائی تھی۔ کچھ نہیں، ماتھے پر شکنیں ابھری تھی، آنکھیں قہر برسانے لگی تھی۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ کل رات سے یہاں پر موجود ہے اور اس نے ابھی تک زبان نہیں کھولی؟ وہی سرد اور شفاف لہجہ۔ ہم نے بہت ٹارچر کیا، مگر اٹکی سانس کو بحال کرتے ابھی جارج نے جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ بلیک مانسٹر نے اسے گردن سے دبوچ اس کا سر دیوار پر دے مارا۔ کیا فائدہ تم جیسے نکموں کی فوج کا، جب ایک شخص کی زبان ہی نہ کھلوا سکتے؟ وہ اب پے در پے اس کا دیوار میں سر مار رہا تھا۔ اس شخص کا ماتھا ہوٹ ناک خونم خون ہو چکے تھے، مگر دوسری طرف صفاقی کی انتہا تھا۔ رحم نام کا لفظ تو اس شخص کی ڈکشنری میں نہیں تھا۔ تقریباً 7 منٹ کے بعد بلیک مانسٹر نے اسے چھوڑا تھا۔ وہ ادمری سی حالت میں زمین پر ڈھہ گیا تھا۔ ظالم شہزادے نے اپنا بوٹ بہت زور سے اس کے چہرے پر رکھا تھا۔ وہ تڑپتا سسکتا اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بلیک مانسٹر کے آگے ساری مزاحمتیں بیکار تھیں۔ اس شخص کی آخری سانس لینے کے بعد اس نے اپنے بوٹ سے اسے ٹھوکر مار کر پرے دھکیلا تھا۔ آخر کب تک اپنے ہی لوگوں کو اس طرح سزا دیتے رہو گے؟ جیمز جو ابھی وہاں پہنچا تھا، اپنے سامنے اس قدر اہم بندے کو مردہ دیکھ اس نے افسوس سے کہا تھا، میں نے سزا نہیں آزادی دی ہے۔ اگر سزا دینی ہوتی تو اسے زندہ رکھتا۔ نفرت سے اس کی لاش کو ٹھڈا مارتے وہ آگے بڑھا تھا۔ نئے جوتے لے کر آؤ، ایک آدمی کو کہتے جیمز نفی میں سر ہلاتے بلیک مانسٹر کے پیچھے گیا تھا۔ وہ باقی سب کی نسبت اس اکھڑ مزاج شخص سے کافی قریب تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سے کھل کر بات کرنے کی جسارت کر سکتا تھا، مگر اس کا انحصار بھی بلیک مانسٹر کی موڈ پر تھا۔ وہ کبھی اسے فرش پر بٹھا دیتا تو کبھی فرش پر لا پٹکتا تھا۔ میرے خیال سے وہ شاہین ہی ہے۔ اس کے پیچھے چلتے جیمز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ شاہین اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ میرے گھر تک ہی پہنچ جائے۔ بلیک مانسٹر نے اس کی بات ہوا میں اڑائی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ اس کی کوئی چال ہو، یا پھر یہ سب اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا ہو۔ ایک دیوار پر سے پینٹنگ ہٹائے جیمز نے بٹن دبایا تھا۔ دیوار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس نے خود پر اور ISI والوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ بلیک مانسٹر نے تمسخرانہ ہنستے ہوئے قدم آگے بڑھا ہے۔ دونوں کے درمیان وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جیل تک کا سفر کافی لمبا تھا۔ یہ تہہ خانہ جتنا قدیم تھا اتنا ہی بڑا اور پیچیدہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ ایک بھول بھلیا ہو۔ ہر دروازے کے پیچھے ایک اور راستہ، ہر راستے کے آگے ایک نیا سفر۔ یہاں پر ایک الگ دنیا قائم تھی، ظلم اور جبر کی دنیا۔ اس دنیا کا مالک ایک ظالم اور مغرور شہزادہ تھا۔ سب اسے بلیک مانسٹر کے نام سے جانتے تھے۔ تھوڑا آگے جاتے اس کا فون وائبریٹ ہوا تھا۔ جیب سے فون نکالے اس نے اسکرین کی جانب دیکھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ جیمز نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ وہاں کوئی غصہ، کوئی سرد مہری نہیں تھی۔ میم کی کال ہے۔ وہ اس کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتا تھا اور نہ ہی بلیک مانسٹر اسے اس بات کی اجازت دیتا تھا، مگر اس بار نہ جانے کہ وہ خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ موبائل کی اسکرین سے نظر ہٹائے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف دیکھا۔ جیمز کی سانس وہیں رک گئی۔ اس کی پیشانی لمحے بھر میں پسینے سے تر ہوئی تھی۔ نہیں، صرف ایک ریمائنڈر تھا، آج اس کی سالگرہ ہے نا۔ مسکرا کر ایک بار پھر موبائل کی اسکرین کو محبت باش نگاہوں سے دیکھتے اس نے فون واپس کوٹ کی جیب میں رکھا تھا۔ پھر تو آپ کو اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے۔ جیمز کے کندھوں سے جیسے بوجھ اترا تھا۔ سر شکر کہ وہ اس مغرور شخص نے برا نہیں منایا، ورنہ ابھی تک وہ اس کا سر دیوار پر مار چکا ہوتا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا، یعنی جیمز کی سوال کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں تھی۔ جیمز نے بھی کوئی اور سوال پوچھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ اپنی جان جہاں کا ناراض اور پھولا ہوا چہرہ یاد کرتے اس کے لب ایک بار پھر مسکرائے تھے۔ آج کا سارا دن انہیں ساتھ گزارنا تھا، لیکن مصروفیت کے باعث
ایسا ممکن نہیں ہو سکا، مگر آج رات وہ ایک یادگار رات بنانا چاہتا تھا جس کا سارا انتظام وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ مسلسل اس کے موبائل پر مصروف تھی۔ میری سالگرہ آنے والی ہے، اس نے ڈیٹ کے ساتھ ریمائنڈر بھی سیٹ کیا تھا۔ میں جانتا ہوں۔ اسی کمر کی گرد بازو حمائل کرتے اس نے نین کو خود سے مزید قریب کیا تھا۔ تم بھول جاؤ گے۔ موبائل اس کی جانب بڑھا اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ اپنی نین کی سالگرہ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اپنے سینے پر سے اس کا سر ہٹایا۔ اس نے بہت محبت سے اس کا سر تکیے پہ رکھا تھا۔ اب وہ فرصت سے اس کے چہرے کو حفظ کر رہا تھا۔ نہ بھی بھولو تب بھی کوئی نہ کوئی کام یاد آ جائے گا تمہیں۔ اس نے آنکھیں گھمائے شکوہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری سالگرہ کا سارا دن ہم ساتھ گزاریں گے اور میں اس دن تمہارے لیے یادگار بناؤں گا، تم چاہ کر کبھی نہیں بھول پاؤ گی۔ عمر نے جذبات سے چور انداز میں اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ اس کا نرم گرم لمس محسوس کرتے نین شرما گئی تھی۔ جیل کے سامنے پہنچتے ہی جیمز نے لاکر کھولا تھا۔ بلیک مانسٹر ایک تائرانہ نظر اس خالی جیل پر ڈالی تھی۔ اجازت ہے؟ جیمز نے سر چکا اجازت طلب کی تھی۔ اس مغرور شہزادے نے سر کو ہلکا سا خم دیے اسے اجازت دے دی تھی۔ جیمز نے کچھ دیر ٹٹولنے کے بعد ایک جلتی مشعل کو الٹا کیا تھا۔ ایک مخصوص جگہ پر اپنا انگوٹھا لگائے جیمز تھوڑا پیچھے ہٹا تھا۔ دیوار ایک بار پھر دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ بلیک مانسٹر کے اندر داخل ہونے کے بعد جیمز بھی اندر داخل ہوا تھا۔ کرسی پہ نیم بے ہوشی حالت میں پڑے شخص کو دیکھ کر وہ نہ قوت سے ہنسا تھا۔ پاس پڑی کرسی کو گھسیٹتے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ اس بند کمرے میں بہت سے ہتھیار پڑے تھے، وہاں بھی بہت سے گارڈز ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک گارڈ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ تابعداری کا مظاہرہ کرتے گارڈ نے پاس پڑا پانی کا گلاس اس نیم بے ہوش شخص کے منہ پر الٹا دیا تھا۔ یک ٹھنڈے پانی کے منہ پر پڑتے ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، بس چند سوالوں کے جواب چاہیے۔ اس شخص نے سوجی آنکھوں سے بامشکل سامنے بیٹھے شخص کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ اسے کل رات سے اتنا ٹارچر کیا گیا تھا کہ وہ اب ایک انگلی ہلانے کی سکت بھی نہیں رکھتا تھا۔ 2 منٹ ہے تمہارے پاس، سب کچھ اگل دو، وعدہ کرتا ہوں انعام کے طور پر تمہیں موت دے دوں گا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس نے عجلت سے اپنے ہاتھ میں موجود رسٹ واچ کی طرف دیکھا تھا۔ میں بس ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ گلے سے پھنسی سی آوازیں نکلی تھی۔ وہ اس بات پر دھیان دیے بغیر مسلسل گھڑی کی چلتی سوئیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی زبان سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اسے اب اپنے دیے گئے وقت کے گزرنے کا انتظار تھا۔ ٹھیک ہے۔ 2 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تھا۔ گارڈ نے اپنے مالک کا حکم بجا لاتے اس شخص کا ہاتھ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ ٹیبل کے ایک طرف وہ شخص تھا، دوسری طرف بلیک مانسٹر۔ چلو ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک تیز دھار چاقو نکالتے اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کی سانسیں سوکھ گئی تھی۔ اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس کے جسم نے اس کا ساتھ نہ دیا تھا۔ فکر مت کرو، میں اس کھیل میں ماہر ہوں۔ اس شخص کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ اچھا خاصا محظوظ ہوا تھا۔ اب وہ بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان سے چاقو گزار رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس شخص نے بے بسی سے آنکھوں میں التجا کی تھی۔ بلیک مانسٹر نے ایک تیکھی مسکراہٹ اس کے جانب اچھالے ایک دم ایک چاقو پوری قوت سے اس کے ہاتھ میں کھبو دیا تھا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے سفر کرتا میز سے آر پار ہوا تھا۔ آہ! ایک دردناک چیخ تہہ خانے میں گونجی تھی۔ اس مغرور شہزادے نے ایک بار پھر اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی اس گارڈ نے اس کے سامنے ایک شیشی لا کر رکھی تھی۔ کرسی پہ بیٹھا شخص کی اگلی کارروائی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ظالم شخص کی مسکراہٹ اسے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ وہ ہنستا نہیں تھا، اس کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی ہی ہوتی تھی، مگر جب سے نین اس کی زندگی میں آئی تھی اس کی زندگی کافی حد تک تبدیل ہو چکی تھی۔ ویسے یہ میرے اصول کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی تمہیں آخری موقع دیتا ہوں۔ اس نے شیشی کا ڈھکن ہٹاتے قہر برساتی آنکھوں سے کہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس کے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے ناخن پر تھوڑا سا تیزاب ڈالتے سنجیدگی سے پوچھا گیا تھا۔ ایک بار پھر چیخیں گونجی تھی، دردناک چیخیں۔ اس شخص کا ہاتھ بہت بری طرح میز میں پیوست تھا، وہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا۔
میرے گھر کیا کرنے آئے تھے؟ اس کی دوسری انگلی ناخون پر تھوڑا سا تیزاب ڈالنے کا اگلا سوال کیا گیا تھا۔ جیمز ایک سائڈ پر کھڑا اس شخص کی قسمت پہ افسوس کر رہا تھا۔ اگر وہ پہلے منہ کھول دیتا تو پھر بھی سکون کی موت نصیب ہوتی، مگر اب اسے موت نہیں زندگی ملنے والی تھی، بلیک مانسٹر کی دی ہوئی زندگی، موت سے بھی بدتر زندگی۔ کس کے لیے کام کرتے ہو؟ اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر مغرور شہزادے نے اس کی تیسری ناخن کو نشانہ بنایا تھا۔ ISI کے لیے چوتھی انگلی کے ناخن کو جھلسایا گیا تھا۔ تیزاب گرنے کی وجہ سے اس کا ناخن موم کی طرح پگھل کر گر رہا تھا۔ یا پھر راک کے لیے آخری انگلی پر تیزاب گراتے بلیک مانسٹر نے آخری سوال کیا تھا۔ وہ درد سے چیختا چلاتا ہوا ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ 3 گھنٹے بعد اس کے دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلنا۔ جیمز کو آرڈر دی وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ دھیان رہے اس وقت یہ پورے ہوش و حواس میں ہو۔ جیمز نے ادب سے سر جھکایا تھا۔ وہاں سے باہر نکلتے اب اس کا رخ انچارج روم کی طرف تھا۔ وہاں ان کے سارے کالے کارناموں کا ریکارڈ درج تھا۔ سارے اکاؤنٹس کو وہیں سے ہینڈل کیا جاتا تھا۔ موبائل کے ایک بار پھر وائبریٹ ہونے پر اس کے قدم رکے تھے۔ یہ لڑکی بھی نہ اب کی بار اس نے موبائل سے سارے ریمائنڈرز ہٹائے تھے۔ نہ جانے کتنے ریمائنڈرز سیٹ کیے تھے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ عمر اس کی سالگرہ بھولے۔ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ اپنا کوٹ کرسی پر رکھتے ہوئے اس کے پاس جھولے پر بیٹھا تھا۔ وہ ٹیرس پر بڑے سائز کے جھولے پر اپنا فراک پھیلائے ٹانگیں اوپر کی بیٹھی بہت سکون سے نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ اٹھو یہاں سے، تم اسے توڑ دو گے۔ اس نے بہت زور سے اپنا پیر عمر کو مارا تھا۔ نین، عمر نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ اسے نین کی یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی تھی۔ کیا نین، اتنے موٹے ہو تم؟ میرا جھولا ٹوٹ جائے گا۔ نین نے منہ پھولائے اسے بھی گھوری سے نوازا تھا۔ میں موٹا نہیں ہوں اور تم نے دوبارہ اس طرح پیر چلائے نا تو میں تمہارے یہ پیر کاٹ دوں گا۔ اس کے پیروں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے سہلاتے عمر نے سنجیدگی سے کہا تھا، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گی اگر تم نے بری نگاہوں سے میرے پیروں کی طرف دیکھا بھی تو۔ اپنے پیر سمیٹتے وہ پھر سے نیل پینٹ لگانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ لاؤ میں لگا دیتا ہوں۔ عمر نے اس کا ہاتھ تھامتے پاس بڑی نیل پینٹ اٹھائی تھی۔ فی الحال وہ اسے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سچ بتاؤ، آج سے پہلے کس کس کو نیل پینٹ لگائی ہے تم نے؟ اس کے کام کی پرفیکشن دیکھ نین نے مشکوک انداز میں سے گھورا تھا۔ ٹھیک سے یاد نہیں اب؟ نین نے فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچا تھا۔ میری جان، میں اس نیل پینٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ تو میں صرف تمہیں ہی لگاؤں گا۔ اس کا ہاتھ واپس اپنی گرفت میں لیتے عمر مسکرا دیا تھا۔ مجھے بھی وہی نیل پینٹ لگاؤ جو تم دوسروں کو لگاتے ہو۔ نین کی فرمائش پر وہ ایک لمحے کے لیے چونک گیا تھا، پھر وہ اچانک ہی ہنس دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی بے حد دل فریب تھی۔ ہنسنے کی وجہ سے اس کے بائیں گال میں ہلکا سا گڑا ابھرا تھا۔ نین کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ ظلم ہے، تمہاری ننھی سی جان پر نہیں کر سکتا۔ یہ ظلم میں تمہاری ننھی سی جان پر نہیں کر سکتا۔ اس کا گل تھپ تھپاتے وہاں سے اٹھا تھا۔ پاؤں ابھی رہتے ہیں؟ نین نے اسے یاد دلایا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، تمہارے پیر ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ نیل پینٹ اٹھاتے وہاں سے گیا تھا۔ سر جھٹکتے اپنے چہرے پر واپس وہی سختی لائے وہ نوب گھمائی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ ہی ادب سے کھڑے ہوئے تھے۔ کیا پتہ چلا؟ وہی سختی، وہی سرد مہری۔ سر کالز کا سارا ڈیٹا میں کل ہی نکال چکی تھی، مگر کچھ کنفیوژن تھی، بس اسی وجہ سے آپ کو نہیں بتایا۔ کرسی سے اٹھتے ماریا نے نظریں جھکائے ادب سے کہا تھا۔ اس کمرے میں فائلز کا انبار لگا ہوا تھا۔ ہر طرف کمپیوٹر اور مختلف ڈیوائسز رکھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ یہی سب آپریٹ کرتے تھے۔ کیسی کنفیوژن؟ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھی۔ بلیک مانسٹر، وہ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے۔ ماریا نے انہیں سختی سے مس کیا تھا۔ کیا وہ؟ اب کی بار وہ دہاڑا تھا۔ سب کے دل ہی کانپ اٹھے تھے۔ وہ آخری کال آپ کے گھر سے کی گئی تھی۔ سختی سے آنکھیں میچے ماریا نے کہہ ہی ڈالا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ پاس بڑی کرسی کو پٹکتے وہ گرایا تھا۔ جیمز کو ابھی باہر عارف نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا انچارج روم کی طرف بڑھا تھا، مگر اس نے آنے میں دیر کر دی۔ یہ سچ ہے؟ ماریا منائی تھی۔ اگر یہ جھوٹ ہوا تو تم اپنے انجام سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اس کے لہجے میں ہنوز سختی تھی۔ اسی انجام کے خوف سے وہ کل سے 1000 بار فون ریکارڈ چیک کر چکی تھی۔
وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھے، مگر جس حقیقت کا انکشاف اس پر ہوا تھا اس کا یقین کرنا بےحد مشکل تھا۔ کون ہے وہ؟ کس ملازم میں اتنی ہمت کہ میرے ساتھ غداری کرے؟ ماریا کا دل بس باہر آنے کو تھا۔ جو انکشاف اس پر ہوا تھا وہ سامنے کھڑے درندے کو بتانا بےحد مشکل تھا، مگر اسے بتانا ضروری بھی تھا۔ کال آپ کے گھر کے لینڈ لائن سے کی گئی ہے۔ اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ماریا اس بار بہت آہستگی سے منمنائی تھی۔ کون ہے وہ؟ بولو کون ہے وہ؟ جیمز نے نفی میں سر ہلاتے ماریا کو کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ بولو کون ہے وہ؟ اس دہاڑ پر تو جیمز بھی سہم گیا تھا۔ وہ کوئی لڑکی ہے؟ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اتنی سخت ٹریننگ کے باوجود بھی آج ماریا کو اپنے انجام سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی وہ نام نہیں لے پا رہی تھی۔ نام تو ہوگا نا، بتاؤ کیا نام ہے اس کا؟ اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ اگر ماریا اس کی قریبی ساتھیوں میں سے نہ ہوتی تو وہ اب تک اسے گولیوں سے بھون چکا ہوتا۔ نین۔ ماریا کی زبان کھولنے کی دیر تھی۔ بلیک مانسٹر اسے گلے سے دبوچے دیوار سے لگایا تھا۔ کس کا نام لیا ہے تم نے؟ ہاں؟ وہ بالکل اپنے آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ ماریا کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ ماریا سچ کہہ رہی ہے بلیک مانسٹر؟ عارف کی آواز پر اس کے ہاتھوں کی گرفت ایک لمحے کے لیے ڈھیلی پڑی تھی۔ ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی ہے۔ کہاں ہے وہ ریکارڈنگ؟ ماریا کو پرے دھکیلتے وہ تیزی سے عارف کی جانب بڑھا تھا۔ عارف نے خاموشی سے آگے بڑھ کر کمپیوٹر پر ریکارڈنگ آن کی۔ نسوانی آواز سنتے وہ ساکت ہو گیا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد عارف نے ریکارڈنگ بند کی تھی۔ اب سب کی نظریں ہی اس ظالم اور سفاک شہزادے پر تھی جو بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اچانک ہی اپنی مٹھیوں کو بھینچے وہ تیزی سے باہر کیا تھا۔ اس کی رگیں تنی ہوئی تھی، آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ وہاں موجود سب افراد ہی اس معصوم اور فرشتہ صفت لڑکی کے انجام پر افسردہ تھے۔ وہ بے مقصد نہ جانے کتنے گھنٹے سڑکوں پر گاڑی ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ ایک جگہ آ کر اس نے گاڑی روکی تھی۔ گاڑی کے پش سے ٹیک لگا اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا۔ کوئی اسے اس بے بسی کی حالت میں دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ وہی بلیک مانسٹر ہے، مگر سچ یہی تھا کہ اس کے عشق نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ نین نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ غدار تھی۔ آج وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی زندگی نے اسے توڑ دیا تھا۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ بالکنی میں منہ پھلائے کھڑی تھی۔ عمر کب سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج وہ اسے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ تمہیں میری ناراضگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جاؤ اپنے کام کرو جا کر۔ وہ کل ساری رات گھر نہیں آئے تھے، جس کی وجہ سے وہ سخت خفا تھی۔ جتنا نخرت تم مجھے دکھاتی ہو نا، اس کا 1% بھی کوئی اور دکھاتی تو اب تک قبر میں اتار چکا ہوتا میں اسے۔ یعنی تم مان رہے ہو کہ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی ہے؟ عمر نے بے بسی سے گہری سانس خارج کی تھی۔ اب اسے لڑنے کے لیے نیا بہانہ مل چکا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب ختم کرو اس ناراضگی کو۔ اس نے نین کو کمر سے کھینچ کر خود سے قریب کیا تھا۔ وہ نازک کلی کٹی ہوئی ڈور کی مانند اس کے چوڑے سینے میں آ ٹکرائی تھی۔ عمر تم عمر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھے سخت تاثرات سے اسے گھورا تھا۔ وہ منہ بھی سورے سر جھکا گئی۔ وہ ہمیشہ اس کے تمام ناز نخرے اٹھاتا تھا، مگر کبھی بھی اس سے شدید غصہ آ جاتا اور نین سمجھدار بیویوں کی طرح اس کے بگڑتے تیور دیکھ کے محتاط ہو جاتی تھی۔ ایک اچھی سی اسمائل دو۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھائے عمر نے حکم صادر کیا تھا۔ اپنے ہونٹوں کو بمشکل مسکراہٹ میں ڈھالے نین نے عمر کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا تھا۔ نین تم بھی نہ؟ عمر نے محبت پاش انداز میں اس کی ناک سے اپنی ناک مس کی تھی۔ وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ آج کے بعد تم وقت پر گھر آؤ گے؟ جو حکم۔ اس کا سر اپنے سینے پر سے ہٹاتے عمر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس کی نظر کی تپش کی تاب نہ لاتے نین نے اپنی سنہری آنکھیں جھکائی تھی۔ اس کی اس ادا پر عمر کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اب وہ بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ گلابی اور سفید رنگت، سنہری جھکی ہوئی آنکھیں، گھنی سیاہ پلکیں، ستوہ ناک۔ اب اس کی نظریں نین کی سرائی دار گردن کا طواف کر رہی تھی۔ عمر نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی گردن کو چھوا تھا۔ نین نے مزاحمت کی تھی، جس پر عمر نے اپنی گرفت مزید سخت کر لی تھی۔ مجھے کام ہے۔ ادھر ادھر نظریں گھمائے وہ بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ کیا کام ہے؟ عمر اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہوا تھا۔ وہ ابھی سوچا نہیں ہے میں نے۔ اس نے فوراً ہی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ عمر دل کھول کر ہنسا تھا۔ نین تم بھی نہ؟ عمر کی نظریں ایک بار پھر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ عمر کی آنکھوں نے اس پر پرشفاف
عمر کی آنکھوں نے اس کی پرشفاف پیشانی سے اس کی ستواناک تک کا سفر طے کیا تھا۔ پھر اس کی نگاہ اس کے گلال ہوتے گالوں پر پڑی تھی، اس کے بعد اس کی پنکھڑیوں جیسے لبوں پر۔ اس کے ہونٹ قدرتی طور پر گلابی تھے۔ اس کے ہونٹوں کی بناوٹ کچھ اس طرح تھی کہ نہ وہ بہت زیادہ پتلے تھے نہ ہی بہت زیادہ بھرے ہوئے تھے۔ اب عمر کی نظروں اس کے لبوں سے اس کی ٹھوڑی تک کا سفر کیا تھا۔ اس کی ٹھوڑی کا تل اسے رکنے پر مجبور کر گیا تھا، ٹھوڑی کے درمیان گہرا سیاہ تل۔ عمر نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اسے تھوڑا سا رب کیا تھا۔ اس کا اگلا عمل وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ عمر، مجھے کام ہے۔ ابھی نین نے اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ عمر پورے وثوق سے اپنے لب اس کی ٹھوڑی پر رکھے تھے۔ یہ میرا حق ہے اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ عمر نے اس کے کان کے پاس میٹھی سرگوشی کی تھی۔ وہ اس کے تل کا دیوانہ تھا، ویسے ہی وہ بے انتہا حسین تھی اور اس کی ٹھوڑی کا یہ تل اسے مزید دلکش بنا دیتا تھا۔ ویسے تم کل رات تھے کہاں؟ وہ اسے باتوں میں الجھا کر اس کی گرفت سے رہائی پانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ کسی کو زندگی دے رہا تھا۔ نین نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم ڈاکٹر کب سے بن گئے؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں نین، میں ایک سفاک درندہ ہوں جو لوگوں کو سزا کے طور پر زندگی دیتا ہے۔ عمر کی بات اس کے سر پر سے گزری تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اس قسم کی گفتگو کرتا تھا۔ شروع میں وہ ناراض ہو جاتی تھی، پھر وہ اس کی باتیں مذاق میں اڑا دیتی تھی، مگر اب وہ جھنجھلا جاتی تھی۔ ان باتوں کا مطلب وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اور انعام کے طور پر کیا دیتے ہو؟ عمر کی گرفت تھوڑی ڈھیلی پڑنے پر اس کو جیسے سانس آئی تھی۔ اگر یہ گرفت تھوڑی اور ڈھیلی ہو جائے تو آرام سے بھاگ سکتی تھی، موت۔ عمر کی بات پر نین کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ گرفت کب واپس سخت ہوئی اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ ہاں پوچھو میری جان۔ اب وہ اپنے بائیں ہاتھ سے مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کے بال ہلکے بھورے تھے، کمر تک آتے گھنے مگر بھورے بال۔ اس کے فیس کٹ پر یہ بال بہت سوٹ کرتے تھے۔ تم میرے لیے سزا اور انعام میں سے کیا چنو گے؟ وہ مسکرا دیا تھا۔ تم میرا سب کچھ ہو نین، ہمیں تعمر ساتھ رہنا ہے، لیکن اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو پھر میں تمہیں انعام دوں گا، میں تمہیں موت دوں گا۔ تمہیں زندگی دے کر تمہیں تکلیف ہرگز نہیں دوں گا، بلکہ موت دے کر میں تمہیں آزادی دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے نین کا سانس سوکھ گیا تھا۔ اس نے بغور عمر کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ سنجیدگی تھی، یعنی وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اب بات مت کرنا مجھ سے۔ وہ غصے سے اسے پری دھکیلتی وہاں سے گئی تھی۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ نین، وہ اپنی پوری قوت سے چلایا تھا، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہوئی تھی۔ کچھ دیر گہری سانس لینے کے بعد اس نے اپنا فون اٹھایا تھا۔ نین کو تیار کرو، بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح۔ فون پر صادر کرتے اس نے فون ڈیش بورڈ پر پٹکا تھا۔ تقریباً 9 بجے کے قریب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ کار سے باہر نکلتے غصے سے آگے بڑھا تھا۔ یہ اس کی حویلی تھی، یہاں اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا، اور ایک شخص اس طرح اس کی حویلی کے اندر داخل ہونا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اصل چیز جو وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا وہ اپنی بیوی کا اس شخص کو یہاں پہنچنے کی رسائی دینا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتا زینے پھلانگتا اوپر اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ اس کے چہرے والا کی سختی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ سختی جیسے ہی غائب ہو گئی تھی۔ سارا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ یہ سب اس نے ہی کروایا تھا۔ سرخ روسی لباس میں سجی سوری بستر پہ بیٹھی تھی۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ وہ اضطراب کی حالت میں اپنے کامدار جوڑے کو سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عمر پل کے جھپکانا بھول گیا تھا۔ وہ اس کے بے تحاشا حسن کے آگے وہ جیسے سب بھول گیا تھا۔ عمر، یہ سب کیوں؟ اس سے پہلے وہ اپنی سریل آواز میں کچھ کہتی، اس تک پہنچتے عمر نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ نین اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھتے وہ مدہوش ہوا تھا۔ کتنی حسین لگ رہی ہو نا تم، اتنی خوبصورت تو تم شادی کی پہلی رات بھی نہیں لگی۔ عمر نے اس کی ناک میں پہنی نت کو چھوتے کہا تھا۔ میری طبیعت بہت خراب ہے عمر، بہت زیادہ، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ یوں اس طرح تیار نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر اس کے گھر کے ملازم صرف اس شفاق شخص کے سنتے تھے۔ اس کے حکم کے آگے نین کی تمام مزاحمتوں کی کوئی وقت نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے میری نین کو؟ اسے خود سے مزید قریب کرتے عمر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ میرے سر میں درد ہے اور شاید بخار بھی۔ وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ عمر نے بھی اسے خود سے دور جانے دیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلے؟ عمر نے اسے شانوں سے تھامتے کہا تھا۔ میں بس سونا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس سے دور ہوئی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم گہری نیند سو جاؤ۔ عمر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ ویسے آج ناراض نہیں ہوئی تم مجھ سے؟ ناراض کس بات پر؟ میں کل رات گھر نہیں آیا اور ہم نے تمہاری سالگرہ بھی نہیں منائی۔
اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ یقیناً تم مصروف ہوں گے۔ نین نے بات ہوا میں اڑائی تھی۔ میں چینج کر آتی ہوں۔ اس شخص کی قربت میں اس کا دم گھٹ رہا تھا جو انکشاف اس پر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد عمر کا لمس اسے جلتے کوئلے جتنی تکلیف دے رہا تھا۔ ابھی نہیں۔ اسے کلائی سے تھامے عمر نے اسے روکا تھا۔ میں نے کہا نا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ نین نے اس کا ہاتھ فوراً ہی جھٹک دیا تھا۔ اب بس کسی بھی طرح اس ظالم سفاک شخص کے چنگل سے نکلنا تھا۔ میں نے کب انکار کیا؟ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں آنکھوں میں بسانے دو، کچھ اس طرح کہ میں تمہیں کبھی بھول نہ سکوں۔ اس نے بے بسی سے گہری سانس خارج کی تھی۔ ویسے تم پوچھو گی نہیں میں کل رات کہاں تھا؟ چلو چھوڑو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ کل رات ہمارے گھر کوئی گھس آیا تھا۔ نین کا چہرے کا رنگ ایک لمحے میں فک پڑا تھا۔ تم جانتی ہو نین میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ عمر بغور اس کے چہرے کی اڑی رنگت کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے سزا دی، میں نے اسے زندگی دی۔ وہ زندہ ہے مگر اس کی زندگی موت سے بھی بدتر ہے۔ نین کی آنکھوں سے گرم پانی ابلنا شروع ہوا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے آخر وہ اندر آیا کیسے؟ عمر ایک بار پھر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ نین کی سانس وہیں رک گئی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ حد سے زیادہ چالاک تھا۔ ایک لڑکی نے کال کر کے اسے بلایا تھا۔ اس کی آواز ہو بہو تمہاری جیسی تھی۔ عمر نے سختی سے اس کی کلائی دبوچے کہا تھا۔ سارے گھر میں جگہ وائس ریکارڈز لگے ہوئے تھے۔ نین اس بات سے انجان تھی اور اس نے سب سے بڑی بیوقوفی لینڈ لائن سے کال کر کے کی تھی۔ کیوں نین کیوں؟ کہاں کمی رہ گئی تھی مجھ سے؟ ایسا بھی کون سا ستم ڈھایا میں نے تم پر جو تم مدد کے لیے ایک غیر کو بلا رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں لال خراشیں واضح تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ تکلیف سے گرا اٹھی تھی۔ تمہیں تو نمبر زیادہ یاد نہیں رہتے، پھر اس کا نمبر کیسے یاد رہ گیا؟ کلائی میں موجود چوڑیاں ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھوں سے خون رس رہا تھا مگر عمر کو آج کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اپنے گھر سے کسی کو فون کر لیتی، معاف کر دیتا تمہیں، مگر ایک انجان شخص کو کیوں لے کر آئی تم؟ ہمارے درمیان وہ بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو۔ نین نے گویا ہار مانی تھی۔ اب جب سامنے آ ہی چکا تو مزید جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اسے بلایا تھا، جو سزا دینی ہے مجھے دو، اسے چھوڑ دو۔ عمر ایک جھٹکے سے اسے بستر پہ دھکا دیا۔ تم میری محبت کی قابل ہی نہیں ہو نین۔ تم آخر کیسے مجھے دھوکہ دے سکتی ہو؟ آخر کیسے کسی غیر کو مجھ پر ترجیح دے سکتی ہو؟ اور کیوں مدد کے لیے پکار رہی تھی اسے؟ بولو نین، کیوں جانا چاہتی ہو یہاں سے؟ وہ غر رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی ماتھے کی نسیں پھول گئی تھی کیونکہ دم گھٹتا ہے میرا یہاں پر نہیں رہنا اب تمہارے ساتھ۔ وہ یک دم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عمر ششدر رہ گیا تھا۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں، تم دھوکے باز ہو۔ وہ تو صرف میرا دوست ہے جسے مدد کے لیے بلایا تھا میں نے، اور وہ بیچارہ میرے لیے یہاں تک آ گیا۔ اسے چھوڑ تو وہ بے قصور ہے۔ میں نے بے بسی سے التجا کی تھی۔ کون سا دھوکہ دیا ہے میں نے تمہیں؟ اس کی باقی تمام باتوں کو نظر انداز کرتے عمر نے اپنی مطلب کی بات پوچھی تھی۔ جو شخص ایک بار اس کے شکنجے میں پھنس گیا وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ شہادت دو۔ نین کے لب آہستگی سے ہلے تھے۔ کیا؟ عمر نہیں سمجھ سکا تھا۔ شہادت دو کہ تم مسلمان ہو۔ نین اس کی بات پر عمر کے پیر منجمد ہو گئے تھے۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ معاملے کی سنگینی کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اب کوئی بات نہیں ہوگی، اب تم صرف شہادت دو کہ عمر شہادت دو۔ وہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی۔ اس کا پورا وجود ہانپ رہا تھا۔ یہ کس قسم کا بچکانہ سوال ہے؟ تم سے کس نے یہ سب کہا ہے؟ یہ سب اہم نہیں ہے، تم بس شہادت دو۔ سب کچھ اپنے کانوں سے سننے کے باوجود بھی اس نے ایک آنکھ سے کہا تھا، نین میں عمر شہادت دو۔ وہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی۔ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ عمر گواہی دو۔ وہ مسلسل چیخنے چلانے کی وجہ سے اس کا سارا وجود ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور لب کپ کپا رہے تھے۔ نہیں دوں گا میں گواہی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے صبر کا دامن تھامے کھڑا تھا۔ اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ نین ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ عمر نے گہری سانس خارج کرتے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ تم گواہی نہیں دو گے؟ اس نے سرخی مائل آنکھوں سے عمر کی طرف دیکھا تھا۔ میں خدا کو مانتا ہوں، دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھنے والا مرد آج اپنے عشق کے آگے خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
नैन मैं मुसलमान हूँ और तुम प्लीज़ भूल जाओ सब कुछ जो तुमने किया, मैं भी भूल जाता हूँ। इतनी हसीन रातें, हम क्यों इसे बर्बाद कर रहे हैं। इसने भी एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि नैन ने इसे हाथ के इशारे से वही रुकने का कहा था। अगर मुसलमान होते तो गवाही देकर बात ख़त्म करो। वो अपनी बात पर मिस्र थी। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया उम्र, अपना घर, घर वाले, सब कुछ, वापसी के सारे रास्ते, सारे दर खुद पर बंद कर दिए, अपनों को तकलीफ़ दी, यहाँ तक वहाँ कोई अब मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहता। उमर प्लीज़ गवाही दे दो, मैं सारी ज़िंदगी का इन्हिसार तुम्हारी एक गवाही पर है। वो हिचकियों समेत रोती हुई बिस्तर पर बैठी थी। नैन मेरी जान, मेरी बात सुनो। उमर इसके करीब गया, ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा था। आखिर तुम गवाही क्यों नहीं देते। वो चीखते हुए उठ खड़ी हुई थी। नहीं दूंगा, मैं गवाही नहीं दूंगा, मैं नहीं हूँ मुसलमान। खड़े होते साथ ही वो भी चीखा था। नैन के कदम लड़खड़ाए थे। इसे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई थी। तुम मुझसे मोहब्बत करती और मैं तुमसे। मज़हब हमारे दरमियान कहाँ से आ गया। उमर ने इसे छूने की कोशिश की थी। वो नफ़ी में सर हिलाती पीछे हटी थी और ये सब पहले ही अपने कानों से सुन चुकी थी, मगर इसे इस बात पर यकीन नहीं था। लेकिन अब इसकी खुशफहमी भी दूर हो चुकी थी। इतना बड़ा धोखा क्यों क्यों उमर। इसकी गले से फंसी फंसी आवाज़ें निकली थी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया नैन। सच तो ये कि मज़हब को लेकर हमारे दरमियान कभी कोई बात नहीं हुई। तुमने मुझसे कभी इस हवाले से कुछ पूछा ही नहीं। नैन ने बेयकीनी से सफ़ाक शख्स की तरफ देखा था। कितनी आसानी से वो खुद को हर चीज़ से बरी ज़िम्मा कर चुका था। क्यों क्यों खेला तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ। क्यों मेरे एहसासात और जज्बात का मजाक उड़ाया। आखिर क्यों छुआ तुमने मुझे जब तुम मुसलमान नहीं थे। तो क्यों आए मेरे करीब। वो एकदम बिफरी हुई शेरनी की तरह इस पर झपटी थी। अब वो इसका गिरबान पकड़े उससे सवाल कर रही थी। शट अप, जस्ट शट अप। शदीद तैश की हालत में उमर ने इसे बिस्तर पर धकेला था। वो दुनिया को अपनी ठोकर पर रखने वाला मर्द कैसे किसी औरत को अपने गिरबान पकड़ना बर्दाश्त कर सकता था, चाहे वो औरत इसकी नैन ही क्यों ना हो। क्या मुसलमान की रट लगाई हुई है तुमने। तुम्हारे ख्याल से तुम मुसलमान हो। उमर ने हक़ारत से इसकी जानिब देखे कहा था। जिस किस्म की ड्रेसिंग तुम करती हो, क्या मुसलमान ऐसी ड्रेसिंग करते हैं। वो इस्तेहज़ाइया हंसा था। मैंने तो तुम्हें कभी कोई नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। मैंने तुम्हें कभी कुरान पढ़ते नहीं देखा। बड़े अजीब होते हो तुम मुसलमान। सिर्फ चंद ही चीज़ों में तुम लोगों को इस्लाम याद आ जाता है। अगर मुसलमान ऐसे होते हैं तो मुझे फ़ख्र है कि मैं यूसुफ मसीह का पैरोकार हूँ। वो निहायत सर्द और शफ़ाक अंदाज में इसे आईना दिखा रहा था। नैन की आंखों से जैसे तमाम धुंध अब छटने लगी थी। मैंने किया है पैदाइश से मकाशवा तक का सफ़र। क्या तुमने किया है अलहम से वन्नास तक का सफ़र। उमर ने एक तीखी मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाली थी। वो एक लम्हे के लिए सुन हो गई थी। नहीं किया ना। नैन की खामोशी से वो महजूज हुआ था। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मुसलमान हो। नैन ने सख्ती से आंखें मींची थी। जाओ पहले जाकर अपना सफ़र मुकम्मल करो, फिर मुझसे बात करना। इसकी दहाड़ पर वो बुरी तरह सहम गई थी। वो कुछ देर अपनी कमर पट्टी सहलाते अपने गुस्से की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहा था। नैन मेरी जान। थोड़ी देर बाद वो ख़ुद को रिलैक्स करते वो उसके पास बिस्तर पे आ बैठा था। वो बुत बने नज़रें झुकाए मुसलसिल अश्क बहा रही थी। इतना तो मैं जानता हूँ कि अहले किताब से निकाह किया जा सकता है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने इस्लामी तरीक़े से निकाह किया है। उमर ने आहिस्तगी से इसका हाथ थामते कहा था। नैन का हाथ जलते अंगारे की तरह गर्म था, ऐसे जैसे इसका सारा वजूद झुलस गया हो। नैन। उमर ने इसके करीब होते हुए इसके दाएं गाल पर हाथ रखा था। वो करंट खाकर पीछे हटी थी। तुम दहशतगर्दी में मुलविस हो। इसके लब आहिस्तगी से हिले थे। उमर की आंखों में बेयकीनी उभरी थी। वो क्या क्या जान चुकी थी। तुमने मुझसे बहुत सारे अकाउंट्स हैक करवाए और वो सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंने तुम्हारे कहने पर किए, तुमने उस सब को इस मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। इसने रंदी आवाज़ में पूछा। नैन मैंने तुम्हारे कहने पर न जाने क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझे और इस मुल्क को धोखा दिया। वो हिचकियों समेत रो दी थी। तुमने जो भी किया अपनी मर्ज़ी से किया। क्या कुछ नहीं टूटा था नैन के अंदर। उमर ने इनकार नहीं किया था। कोई झूठी तसल्ली, कोई सफाई, कुछ भी नहीं। मैंने वो सब इस मुल्क के लिए किया था। वो चीखी हुई बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। मैंने वो सब ISI के लिए किया था। मुझे लगा तुम एक ISI के एजेंट हो। मुझे लगा था कि तुम रुक क्यों गई। जुमला मुकम्मल करो। तुम्हें क्या लगा था। उमर भी उठ खड़ा हुआ। बोलो नैन, क्या लगा था तुम्हें। उमर ने इसे शानों से थामते हुए झंझोड़ा था।
مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، مجھے تمہارا لمس تکلیف دے رہا ہے۔ وہ آزادی حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم صرف میری ہو نین، خبردار جو دوبارہ کبھی مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تم۔ عمر نے اسے بالوں سے دبوچے خود سے مزید قریب کیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ درد سے کرا اٹھی تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مجھے نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے تھی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم، وہ کہتے کہتے ایک بار پھر رکی تھی۔ کہ میں کیا؟ ہاں تمہیں کیا لگا تھا نین؟ اس کا منہ دبوچے عمر نے نہایت صفاقی سے پوچھا تھا۔ مجھے لگا تھا تم شاہین ہو۔ نین نے ابھی جملہ ادا ہی کیا تھا کہ عمر نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ایک بار پھر بستر پہ دھکا دیا تھا۔ شاہین شاہین شاہین، عذاب بنا دی ہے اس شخص نے میری زندگی۔ آخر یہ کیوں ہر جگہ آ جاتا ہے؟ آخر یہ کیوں ہمیشہ میری خوشیاں برباد کر دیتا ہے؟ عمر نے پاس بڑی میز پر پڑے سامان کو نیچے گرایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نین؟ ایک بار پھر اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ ڈری سہمی اس شخص کی جنونیت دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک اسکول میں بم پلانٹ کروایا تھا۔ نین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ مگر اس شاہین نے میرے سارے کھیل کو برباد کر دیا۔ سوچو نین، کتنا مزہ آتا نا آگ وہ بم بلاسٹ ہو جاتا۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ دیوانوں کی طرح اپنی کارستانی بتا رہا تھا۔ ہر طرف چیخ و پکار، خون کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں۔ وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ یہ سب مجھے بہت سکون دیتا ہے، بہت زیادہ۔ اب جب تم سب جان ہی چکی ہو تو میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ آخرکار ہمیں تعامل ساتھ رہنا ہے، میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی۔ نین نے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے، شاہین تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ عمر کی آنکھیں ایک بار پھر آنکھ برسانے لگی تھی۔ اس کا نام مت لو، وہ اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ کیوں ڈرتے ہو اس سے؟ نین نے ایک تیکھی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ بلیک مانسٹر کسی سے نہیں ڈرتا۔ سرخی مائل آنکھوں سے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گی، میں ساری دنیا کے سامنے تمہیں ایکسپوز کروں گی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتے اس کے قریب گئی تھی۔ عمر نے سر تا پیر اس کے حسین سراپے کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ کیسے کرو گی تم یہ؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا ہوں۔ تم مجھے 1000 دروازوں میں بھی قید رکھو گے نا، میں تب بھی تمہیں برباد کر سکتی ہوں۔ میرے پاس طاقت ہے اور تم جانتے ہو میری طاقت کیا ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بالکل ٹھیک، عمر نے اپنی پیشانی چھوتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن اس کا بھی ایک حل ہے میرے پاس۔ عمر نے نین کو اسمائل پاس کی تھی۔ تم مجھے برباد کر سکتی ہو، لیکن اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا تھا، اگر تم زندہ ہی نہ رہو تو؟ نین نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم بے حد حسین ہو نین، اتنی حسین کہ میں 1-2 سال مزید تمہارے ساتھ گزار سکتا تھا، مگر اب؟ عمر نے گہری سانس خارج کی، اپنی کوٹ کی جیب سے گن نکالی تھی۔ نین کا سانس وہیں رک گیا تھا۔ 1 ہفتے سے زیادہ برداشت نہیں کرتا میں کسی بھی لڑکی کو۔ تم خوش قسمت ہو نین، جو تمہیں اتنے مہینوں تک میرا ساتھ اور میری قربت نصیب ہوئی۔ نین کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ شخص اس کی ذات کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ ایک لمحے میں وہ اسے بے مول کر گیا تھا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے۔ اسے یقین تھا، اعتماد تھا کہ وہ اسے نہیں مار سکتا تھا۔ تمہاری غلط فہمی ہے۔ عمر نے گن لوڈ کی، اس کے دل کے مقام کا نشانہ باندھا تھا۔ نین نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ چلو شاباش، کلمہ پڑھ لو۔ وہ ہچکیوں سمیت رو دی تھی۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ آخری کوشش تھی، آخری امید، بے انتہا۔ مگر کیا کروں نین، تم میرے لیے اب صرف ایک خطرہ ہو۔ اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ بے حد مجبور ہوں۔ چلو وقت ضائع مت کرو، جلدی سے کلمہ پڑھ لو۔ اتنا برا نہیں ہوں کہ میں تمہیں کلمہ بھی نہ پڑھنے دوں۔ تم مجھے نہیں مار سکتے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول سکی تھی۔ یہ مان تھا اس شخص پر، اس پاک رشتے پر۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے نین، جلدی سے شہادت دو۔ عمر نے عجلت بھرے انداز میں ہاتھ میں پہنی رسٹ واچ کی طرف دیکھا تھا۔ نین جلدی کلمہ پڑھو۔ اب کی بار عمر کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شہادت دو۔ اس دہاڑ پر وہ سہم گئی۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی عمر، تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ نین نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھے تھے۔ نین شہادت دو۔ تھوڑی دیر پہلے جو الفاظ وہ دہرا رہی تھی، اب ٹھیک وہی الفاظ عمر دہرا رہا تھا۔ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ نین نے آنکھیں بند کی، کپ کپاتے لبوں سے کلمہ پڑھا تھا۔ عمر نے ٹریگر پہ ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ کانپا تھا، مگر اس سفاک شخص کا جو بغیر دیکھے بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کہا
کسے مارنا ہے۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحات گھومنے لگے جو اس نے اور نین نے ساتھ گزارے تھے۔ وہ کچھ دیر میں آنکھیں میچھے کھڑی رہی تھی، پھر اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا، گن اس کے ہاتھ میں تھی، مگر اس کا رخ نین کی جانب نہیں تھا۔ وہ مسلسل گہری سانسیں لے رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم یہ نہیں کر سکتے، وہ مدھم سے مسکرائی تھی۔ عمر نے سرخی مائل آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو نین، اس قدر حسن پر منہ دکھائی تو بنتی ہے نا۔ عمر کے آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا۔ میں تمہیں منہ دکھائے میں موت دوں گا، اسے بغیر کچھ سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر۔ عمر نے ایک بار پھر اس پر گن تانی تھی۔ الوداع نین، اس نے ٹریگر پر ہاتھ رکھے گولی چلا دی تھی۔ ٹھا، وہ آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر لے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوئی تھی۔ اس سرد اور وحشت زدہ رات نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ آج ایک عاشق کے ہاتھوں ایک محبوب فنا ہوا تھا۔ سیاہ رات کی چاندنی اس دردناک انجام کی گواہ تھی۔ کمرے میں بچھی ہوئی سفید رنگ کی قالین سرخ ہو چکی تھی۔ وہ تڑپتے سسکتے آنکھیں موند گئی تھی۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ وہ قدم قدم چلتا نین کے قریب آیا تھا، اس کے بے سود وجود کے قریب ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر اسے چھونے کی سکت اب اس میں نہیں تھی۔ عمر نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گر کر نین کے خون میں جذب ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کا پانی نین کے وجود سے بہتے خون کے آگے بے مول ہو چکا تھا۔ نین، وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ آج سوگ کی رات تھی، عشق کے فنا ہونے کی سوگ کی۔ سورج کی تپش کی وجہ سے سب جیسے پگھلنے لگا تھا۔ درختوں کے سائے سائے کی آواز ایک عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ گاڑی کے ٹائر کی چڑچڑاہٹ سے پرندے تک خوفزدہ تھے۔ اس ویرانے میں گاڑی روکے 4 لوگ باری باری باہر نکلے تھے۔ ایک شخص بھورے پینٹ کوٹ میں ملبوس سگریٹ سلگاتا ہوا گاڑی کے ڈگی کی جانب بڑھا تھا۔ گاڑی کی ڈگی کھولے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پور گرل، اس نے خون میں لت پت لڑکی کو طرز بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ اب وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا تھا۔ ڈگی خالی تھی، وہ بھاگ گئی تھی۔ وہ تینوں باتوں میں مصروف تھے۔ ایک عورت کی چیخنے کی آواز، وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کیسے بھاگ گئی؟ وہ تو مر گئی تھی۔ بھورے پینٹ کوٹ میں موجود شخص بھاگتا ہوا ڈگی کی طرف آیا تھا۔ بلیک مانسٹر ہماری جان لے لے گا، اس عورت نے خوفزدہ لہجے میں کہا تھا۔ انہیں گاڑی لڑکی سمیت پہاڑ سے نیچے پھینکنے کا حکم ملا تھا۔ کوئی بڑی ڈھیٹ عورت ہے۔ رات سے صبح ہو گئی مگر ابھی تک نہیں مری۔ جاؤ ڈھونڈو جا کر اسے۔ اس حالت میں وہ زیادہ دیر نہیں بھاگ سکتی۔ اس شخص نے غصے سے حکم صادر کیا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر ڈگی سے باہر بہتے خون پر پڑی۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس خون کی پیروی کرتے وہ مسلسل گنگناتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر اس کے قدم رکے تھے۔ تو تم زندہ ہو؟ ایک درخت کے قریب بیٹھتے اس نے دلچسپی سے کہا تھا۔ وہ جو درخت کے ساتھ بیٹھ کر اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اپنے سامنے اس ظالم شخص کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ آپ پر پہلی نظر میری پڑی تھی بھابھی جی، تو پھر آخری لمس بھی میرا ہونا چاہیے نا۔ ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے وہ اپنے خون کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، اس کے لب نیم وا تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، التجا کرنا چاہتی تھی، مگر تمام الفاظ تو جیسے زنجیر ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ شیطان اس معصوم اور پاکیزہ عورت پر جھکتا۔ جیمز کی آواز اس کی کانوں میں پڑی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے پہاڑی سے پھینکنے کا حکم ملا ہے۔ وہ غراتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ پھینک دیتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ یہ مرنے والی ہے۔ جیمز نے اسے یاد دلایا تھا۔ مری تو نہیں ہے نا؟ ہم تو شیطان ہیں جو مردہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو پھر یہ زندہ ہے۔ ایک لفظ اس کی کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی، کاش اسے ابھی اور اسی وقت موت آ جائے۔ وہ جو کچھ سہ چکی تھی، اس کے بعد مزید کچھ بھی سہنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ تم جیمز، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ آخر کار اس پر بلیک مانسٹر سے پہلے میری نظر پڑی تھی۔ جیمز ایک نظر افسوس اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے جلدی کرو۔ اس نے گہری سانس خارج کرتے ہار مانی تھی۔ اب وہ نفی میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس درندے نے اس فرشتہ صفت لڑکی کے جسم کو بری طرح نوچا تھا، ایسے جیسے کوئی گدھ کسی مردار کو نوچتی ہے۔ اس معصوم کا نازک وجود اس شیطان کی وحشتیں برداشت نہیں کر سکا۔ وہ گولی لگنے کی وجہ سے نہیں مری تھی، بلکہ وہ اس شیطان کی سفاکیت سے
شفافیت سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اپنی تمام تر وحشتیں اس کے نازک وجود پر اتار کر وہ شخص پیچھے ہٹا تھا۔ کپڑے بدلنے ہیں مجھے۔ اس کے سارے کپڑے خونم خون ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے اسے تو ٹھکانے لگا دے، جیمز نے تب کر کہا تھا، جس پر اس شخص نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ انہوں نے اس لڑکی کو گاڑی میں ڈالے، گاڑی کو پہاڑی سے دھکا دے دیا تھا۔ کھائی میں گاڑی گرتے ہی ہر طرف آگ کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ آگ کے شعلوں نے گاڑی میں وہ مردہ وجود جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے نام موت مری تھی، بغیر کفن، بغیر کسی جنازے، بغیر کسی قبر کے۔ ان جلتے شعلوں میں 4 لوگوں کی کہکہوں کی آواز تھی۔ وہ لوگ بے حد دلچسپی سے منظر دیکھ رہے تھے۔ وہاں کوئی ہے۔ اس لڑکی کا دھیان جھاڑیوں کی طرف گیا تھا۔ وہاں اسے کسی کا سایہ دکھا تھا۔ وہ چاروں ہی بھاگتے ہوئے اس طرف گئے تھے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ لندن، ریچمنڈ۔ سمندر کی لہروں کی ٹھاٹھوں کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے درخت مسلسل رقص کر رہے تھے۔ جسم کو چٹکا دینے والی ٹھنڈی کے باعث ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں بند تھا، ایسے جیسے کسی خطرے کی پیش نظر کوئی چڑیا اپنے گھونسلوں میں دب کی بیٹھی ہو۔ ایک چھوٹے مگر بے حد دلکش فلیٹ میں وہ لاؤنج میں سر جھکائے بیٹھی تھی، آتش دان میں جلتی آنکھیں اس کے اندر جلتے شعلوں سے کہیں گنا کم تھی۔ مشرقی کپڑوں میں سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ خاموش بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب کے 3 بار پوچھنے پر اس نے دل پر پتھر رکھ کے اقرار کیا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر کاغذ میں کہیں جذب ہوا تھا۔ سائن کرتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اب وہاں رکنا ناممکن تھا۔ کمرے میں خود کو بند کیے وہ اب گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ گرم ابلتا ہوا پانی اس کا چہرہ بھگو رہا تھا۔ آخر کیوں شہزادے حقیقت میں نہیں ہوتے؟ اگر ہوتے بھی تو پہنچ سے بہت دور، لا حاصل۔ اس کے دل نے صدا اٹھائی تھی۔ اپنی ساری زندگی مغرب میں گزارنے کے باوجود بھی اس کے خاندان نے مشرقی تہذیب کو اپنائے رکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ مشرقی تو نہیں تھی، مگر اپنی حدود سے اچھی طرح واقف تھی۔ تبھی تو آج ایک اور مشرقی باپ کی زبان کا پاس رکھتے اس نے خود کو کسی اجنبی کے نام کر دیا تھا، ایک ایسے شخص کے نام جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسے دیکھنے کی اسے کوئی چاہ بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں تو کوئی اور بسا ہوا تھا، شہزادہ، ایک مشرقی شہزادہ۔ ڈیڈ، ڈیڈ، وہ انہیں پکارتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ریسپشنسٹ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ یہ آفس اس کے باپ کا تھا، اسے کوئی کیسے روک سکتا تھا؟ اپنے باپ کے آفس کے پاس اس کے قدم منجمد ہوئے تھے۔ وجہ سامنے موجود شخص تھا۔ آفس روم کا نوب گھمائے وہ تنی ہوئی گردن کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ اس کی چال میں غرور صاف چھلکتا تھا، ہلکی ہلکی بیئرڈ، سنہری آنکھیں، ہاتھ میں ابھری ہوئی سبز رگیں، وجیہہ شخصیت کا یہی وہ لمحہ تھا جب اسنیہا حمید اپنا دل ہار گئی تھی۔ آنکھوں پر گوگلز لگائے وہ ٹھیک اس کے پاس سے گزرا تھا۔ وہ ساکت ہو گئی تھی، اس کی نظریں پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہاں موجود سب نے ہی اس شخص کو ستائشی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اسنیہا کا دل چاہا کہ اس سب فرنگنوں کا آنکھیں ہی نکال دے۔ وہ دل ہی دل میں اس شہزادے کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھی تھی، وہ شہزادہ جس نے اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے سرخ دوپٹہ سر سے نوچ کر پھینکا تھا۔ اسنیہا، بیٹا دروازہ کھولو۔ اپنی ماں کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ مما، دروازہ کھولتے ہی وہ روتے ہوئے ان کی گلے لگی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ سب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس آنن فانن نکاح سے وہ ذہنی خلفشار کا شکار تھی۔ اب نکاح کے فوراً بعد رخصتی نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ یہ تمہارے ڈیڈ کا فیصلہ ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا احترام کرنا ہے، نازش بیگم نے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ سمجھانے کے بعد آخرکار اسنیہا مان ہی گئی تھی۔ اس نے بوجھل قدموں سے اپنا سامان پیک کیا تھا۔ اس کے ڈاکیومنٹس بھی نہیں بنے ہوئے تھے، پھر آخر کیسے وہ پاکستان جا سکتی ہے؟ خیر، یہ سب باتیں بےمعنی تھی۔ جب ہم سفر ہی من پسند نہیں تھا تو پھر اس سے کیا فرق پڑنا تھا کہ وہ کہاں اور کیسے جا رہی تھی؟ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اسنیہا حمید ایک بے حد حسین لڑکی تھی، سفید رنگت، پرکشش، بڑی سیاہ آنکھیں، کالے گھنے بال جو کہ اس کے کندھے تک آتے تھے، بھرے ہوئے گال اور چہرے پہ بلا کی معصومیت۔ مگر اس سب کے باوجود اس کی قسمت بہت خراب تھی، یہ اس کا خیال تھا۔ اس ہاتھ سے سوٹ کیس گھسیٹتے وہ سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنے گھر کے باہر آئی تھی۔ وہ رسماً طور پر سب سے ملی تھی۔ آج اس کے گھر والوں نے اس سے بہت باری قیمت وصول کی تھی، جس کے لیے وہ انہیں کبھی معاف نہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ نظریں جھکائے اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوئی، پلکوں کا بوجھ اس
बोझ इसे निगाहें उठाने से रोक रहा था। वो इसे नहीं देखना चाहती थी, मगर फिर भी क्यों इसने नज़र उठाई थी। अपने उकब में खड़े खड़े शख्स को देख इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। क्या इस तरह भी मुरादें कबूल होती है? क्या वाकई मौजज़े होते हैं? स्नेहा का दिल बस बाहर आने को था। वो वही था, वही मशरक़ी शहज़ादा। न जाने क्यों इसके लब मुस्कुराए थे। इसके दिल में एक सुकून सा उतरा था। इसे इसकी मनपसंद साथी से नवाजा गया था। वो बेहद खुश थी। लंदन से पाकिस्तान के सफ़र में वो चोरी चोरी अपने हम सफ़र को देखती रही थी, मगर मजाल थी जो इस शख्स ने एक बार भी आंख उठाकर इसे देखा हो। वो इससे ऐसे लाताल्लुक़ था जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। इस सब के बावजूद भी वो मुतमईन थी। स्नेहा इसकी आवाज़ सुनना चाहती थी। उसे यकीन था कि इस शख्स की तरह इसकी आवाज़ भी जहर अंगेज़ होगी, मगर इसे खुद से मुखातिब करने की वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं इसके अंदर इसकी मशरक़ी लड़की इसे ये करने से रोक रही थी। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर जहाज़ रुका था। एयरपोर्ट से घर तक का सफ़र भी खामोशी से कटा था। एक बहुत बड़े घर के सामने गाड़ी रुकी थी। यकीनन कोई फार्म हाउस था। स्नेहा ने खुद से अंदाज़ा लगाया था। इसकी बहुत सारी दोस्तें पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी। वो भी वक्तन फ़ौक्तन इस मुल्क के बारे में बहुत कुछ सर्च करती रहती थी। घर के अंदर गाड़ी में दाखिल होते स्नेहा ने सताइशी निगाहों से इर्द गिर्द देखा था। इसने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा घर देखा था, लेकिन इस बात का अंदाज़ा तो उससे पहले ही था कि पाकिस्तान में अमीर लोग बहुत शाखर्च होते हैं। वो बड़े बड़े महलों में रहना पसंद करते हैं। ड्राइवर की गाड़ी रोकते ही वो फ़ौरन दरवाज़ा खोले अंदर की जानिब बढ़ा। इसने मुकम्मल तौर पर स्नेहा के वजूद को नज़रअंदाज कर दिया था। वो 5 मिनट इस तरह की कैफियत में वहीं बैठी रही। फिर इसने हिम्मत जमा करके गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। छोटे छोटे कदम उठाते हुए मुश्किल फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई थी। लाउंज में बिखरी चीज़ों को देख इसे धचका लगा था। हर चीज़ फैली हुई थी, सोफ़ों पर गिर जमी हुई थी। वो हर तरफ जाले कुछ इस तरह से हुआ था। स्नेहा हमीद का नाइल अफंदी की ज़िंदगी और इसके घर में इस्तकबाल। हर तरफ गिर्द को देखकर इसका जी घबराने लगा था। आखिर कैसे वो शख्स इस जगह पर रह सकता था जहाँ सदियों से सफाई ही नहीं हुई, या फिर ये जगह आज खोली गई थी? हाँ, यकीनन ऐसा ही था, क्योंकि ये तो फार्म हाउस था। अगर ये फार्म हाउस था तो फिर इसका घर कहाँ था? वो इसे अपने घर क्यों नहीं लेकर गया था? स्नेहा का दिमाग चकराने लगा था। एक गहरी सांस अंदर खींचते इसने अपना सर झटका था। 10 मिनट की अनथक मेहनत के बाद आखिरकार स्नेहा को वो एक कमरा मिल ही गया था जहाँ वो मशरक़ी शहज़ादा गया था। इसने धड़कते दिल के साथ दरवाजे का नॉब घुमाया था। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। हद है यार, इसे अब गुस्सा आने लगा था। कोई नई नवीली दुल्हन के साथ इस किस्म का सलूक कैसे कर सकता है? इसने दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, फिर किसी एहसास के तहत वो रुक गई। यूँ इस तरह दरवाज़ा बजाना इसे अपनी तौहीन महसूस हुई थी, लिहाजा वो पैर पटकती वहाँ से गई थी। फार्म हाउस के हर दरवाजे को ताला लगा हुआ था, सिवाय उस एक कमरे के जो कि अंदर से लॉक था। 2 घंटे बाद वो अपनी नींद पूरी किए कमरे से बाहर निकला था। कमरे से बाहर आते वो तेज़ी से आगे बढ़ा तो जीने से उतरते इसके कदम रुक गए। जीनों पर गिर्द जमी थी और पत्ते भी बिखरे पड़े थे। अब इसने नज़र उठाकर लाउंज की तरफ देखा। वहाँ भी हालात कुछ मुख्तलिफ ना थे। नाइल के माथे पर तेवरी चढ़ी थी। ये सब इसकी सोच से बिल्कुल बरक्स था। इसने गलत शख्स से गलत उम्मीद रखी थी। कुछ देर वो मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखता रहा। फिर आखिरकार टेरिस पर पहुंचते इसकी ये तलाश ख़त्म हुई थी। सामने का मंजर इसे देख हैरत का धचका लगा था। एक कुर्सी पर बैठे दूसरी कुर्सी पर टांगे फैलाए वो बहुत मज़े से स्नैक्स खाने में मसरूफ़ थी। इसे देख वो करंट खाकर उठी थी। वो मुझे भूख लगी थी तो इसलिए मैंने ये फ्राई कर लिए। स्नेहा ने मासूमियत से कहा था। वो हैरान था आखिर कैसे सिर्फ 2 ही घंटों में वो किचन तक रसाई हासिल कर सकती थी। टेरिस की हालत और इसके चेहरे पर लगा हुआ स्नैक्स का छोटा सा टुकड़ा ये बात की गवाही दे रहा था। नाइल अफंदी का पाला एक निहायती फौर लड़की से पड़ा था। लाउंज की सफाई करो, वो संजीदगी से हुक्म सादिर करता वहाँ से गया था। जहाँ वो इसकी पुरकशिश आवाज़ सुनकर खुश हुई थी, वही दूसरी तरफ इसके हुक्म से इसका मूड ऑफ हो चुका था। मगर अब करना तो था, क्योंकि कहने वाला शख्स इसके लिए अहम था, बेहद अहम। इसने अनथक मेहनत से सारा लाउंज रगड़ के साफ किया था। लोग झूठ कहते हैं कि पाकिस्तान में मुलाजिम होते हैं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्नेहा ने दुहाई दी थी। सीढ़ियाँ कौन साफ करेगा? अभी तो वो सोफे पर बैठी एक बार फिर मर्दाना आवाज़ ने इसे ज़बरदस्त करंट लगा था। वो इसके सर पर खड़ा था, चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। स्नेहा ने कुछ कहने के लिए लब खोले थे, मगर उस शख्स के आगे तो जैसे इसके सारे अल्फाज दम तोड़ गए थे। वो हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देने वाली लड़की इस शख्स के आगे अल्फाज को तरतीब देने से भी कासिर थी। जल्दी करो,
वो एक बार फिर उस हुक्म सादिर करते वहाँ से गया था। वो बोझल कदमों से आगे बढ़ी थी। एक नई नवीली दुल्हन को तो सर आंखों पे बिठाया जाता है, इसके कदमों में गुलाब बिछाए जाते हैं, मगर स्नेहा के कदमों के तले तो गिर्द और खजा के पत्ते थे, जहाँ इसे ही साफ करना था। सारे दिन की थकी हारी वो शिकस्त खोर हालत में कमरे में दाखिल हुई थी। तुम कहीं जा रहे हो? ये पहला सवाल था जो स्नेहा ने पूछा था। सूटकेस बंद करते नाइल के हाथ रुके थे। मेरा मतलब है ये सूटकेस की हालत से साफ जाहिर था कि इसे आज ही खोला गया था, शायद कपड़े निकालने के लिए, फिर इसे दोबारा बंद किया जा रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी स्नेहा ने जुमला अदा ही किया था कि नाइल ने इसे गर्दन से दबोचे दीवार से लगाया था। स्नेहा की सांस उखड़ने लगी थी। पहली बात, जब तक मैं तुम्हें मुखातिब ना करूं तब तक अपनी ज़बान बंद रखना। इसने इसकी गर्दन पे मज़ीद दबाव डाला था और अपने हाथों से अपनी गर्दन छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दूसरी बात, तुम नहीं आप। नाइल सर्द लहजे में गुर्राया था। तीसरी बात, मेरे सामने तुम्हें नजर उठाने की इजाज़त नहीं है। स्नेहा को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। इसे मलकल मौत अपने सामने दिखा था। चौथी और आखिरी बात, तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाज़त नहीं है। इसका गला छोड़े। नाइल ने फर्श पर इसे धक्का दिया था। वो अपना गला पकड़े मुसलसल खांस रही थी। कोई भी कमरा खोलो और वहीं पे पड़ी रहना। नाइल ने इसके सामने निहायती हदक से चाबी फेंकी थी। इसके वजूद को बेमौल करते वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से गया था। आंसुओं का एक रेला इसकी आंखों से बहना शुरू हुआ था। मारे शर्मिंदगी के एहसास से वो ज़मीन में गिरती चली गई थी। क्या ये था इसका शहज़ादा? क्या ऐसे होते हैं शहज़ादे? कुछ देर रोने के बाद इसने एक अज़म से आंसू पोंछे थे। मुझे यहाँ नहीं रहना। उठते साथ इसने फैसला किया था। अब इसने अपनी कोट की जेब से मोबाइल निकाला था। इससे पहले कि वो किसी को कॉल मिलाती, नाइल ने फ़ौरन से इसके हाथ से फ़ोन झपटे दूर फेंका था। फ़ोन टुकड़ों में बट गया था। स्नेहा का तो सारा वजूद ही लरस गया था। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। नाइल ने इसका मुंह दबोचे इसे वार्निंग दी थी। वो बहुत बुरी तरह सहम गई थी। इसने अपनी सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्क में गुजारी थी और इसके घर में भी एक साफ़ सुथरा माहौल था। इसने कभी ये मारपीट और ये सफाकियत नहीं देखी थी। तुम तो अभी से डर गई। नाइल इसके लरसते वजूद को देखकर काफ़ी महसूस हुआ था। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। इसका गाल थपकते हुए मुड़ा था। मुझसे निकाह क्यों किया? खुद को मजबूत करते इसने बिल आखिर पूछ ही लिया। तक क्या समझाया है मैंने तुम्हें? थोड़ी देर पहले वो दहाड़ा था, जब तक मैं खुद तुम्हें मुखातिब ना करूँ तब तक अपनी ज़बान बंद रखना। मुझे बस मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं ज़िंदगी भर अपनी ज़बान नहीं खोलूँगी। नाइल ने एक झटके से इसकी कलाई दबोची अपनी तरफ खींचा था। तुम्हें कुछ भी जानने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैंने तुमसे निकाह नहीं किया। स्नेहा ने हैरानी से इसकी तरफ देखा था। मैंने तुम्हारी सो कॉल्ड बाप से ख़रीदा है, वो भी पूरे 10 करोड़ में। तो किसी खरीदी गई चीज़ का अपने सामने इस तरह ज़बान खोलना मुझे हरगिज़ नहीं पसंद। तुम्हारी हैसियत मेरी नज़र में महज एक ग़ुलाम जैसी है और अपने ग़ुलाम को मैं अपने आगे बोलने की इजाज़त नहीं देता। इसे बिस्तर पर धक्का दिए वो वहाँ से गया था। वो कुछ देर शौक की कैफियत में वहाँ बैठ रही थी। इसका दिमाग सुन हो चुका था। जो इंकशाफ इस पर हुआ था वो बेहद भयानक था। आखिर कैसे इसका बाप इसे बेच सकता था, वो भी महज 10 करोड़ में? नहीं, यकीनन इसके बाप को धमकाया गया होगा। वो मेरे बाबा मुझे बेच नहीं सकते। स्नेहा ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। वो टेरिस पर कुर्सी पर टांग जमाए बैठा सिगरेट सुलगा रहा था, जबकि मोहसिन इसे देखने में मसरूफ़ था। क्या मुसीबत है? नाइल झुंझुलाया था। तुम्हारी किस्मत पर रश्क आता है। मोहसिन ने सर्द आह भरी थी। एक हम है जो सारी ज़िंदगी एक के साथ गुजारा करने पर मजबूर है, और एक तुम हो जो। इसने बात अधूरी छोड़ दी। अपनी खुशी से नहीं करता मैं, मजबूरी है। नाइल ने सिगरेट का एक और कश भरते कहा था। वाह क्या मजबूरी है, नाम बदल कर लड़कियों से निकाह करना। काश कि मुझे भी ऐसी कोई मजबूरी होती। मोहसिन ने अफसोस से कहा था। इस बार तो मैंने अपनी असली नाम किससे निकाह किया है? नाइल ने इसे याद करवाया था। आगे क्या करना है? मोहसिन इसके इरादे जानने के लिए बेचैन था। ज़िंदगी जहन्नुम बनानी है और क्या। इसने तनाफुर से सर झटका था। हाय। मोहसिन ने गहरी सांस खारिज की थी। ज़रा संभल कर, कहीं मोहब्बत ही ना हो जाए। मोहसिन ने शरारत से कहा था। मुझे स्नेहा से मोहब्बत नहीं है। नाइल के लहजे में हक़ारत थी। तो उससे थी? नाइल के चेहरे पर एक रंग आया तो दूसरा गया था। आंखों के सामने क्या क्या नहीं लहराया था। किसी का हसीन चेहरा, किसी की खनकती हंसी। इसने फ़ौरन ही सर झटका था। मुझे देर हो रही है, मुझे आज घर भी जाना है। नाइल ने उठते साथ कहा। छोटी कैसी है? मोहसिन के सवाल पर नाइल का चेहरा हशाश हुआ था। नाराज़ होगी मुझसे, मनाना पड़ेगा। अपने दिल के टुकड़े को
अपने दिल के टुकड़े का चेहरा आंखों के सामने आते ही नाइल की रूह में सुकून उतरा था। उस आदमी का क्या करना है? मोहसिन के जहन में अचानक ही उस आदमी का ख्याल आया था जिसे उन्होंने कल ही उठवाया था। कहो तो टपका दे? मोहसिन ने एक आईब्रो रेस करते पूछा था। नहीं, जिंदा रखना है, क्योंकि मौत सज़ा नहीं है, ज़िंदगी सज़ा है। अपना कोट उठाते वो लंबे लंबे डग भरते वहाँ से गया। अपने पैलेस के अंदर दाखिल होते ही नाइल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते एक कमरे के बाहर रुका था। आहिस्तगी से कमरे का नॉब घुमाए नाइल अंदर दाखिल हुआ था। दबे पाँव चलता वो बिस्तर के करीब पहुंचा था। वो पुरसुकून नींद सो रही थी। लैंप ऑन करते वो इसके करीब बिस्तर पर बैठा था। इसका चेहरा देखते नाइल को इस पर बेतहाशा प्यार आया था। मेरी जान। नाइल ने इसके बालों में आहिस्तगी से अपना हाथ फेरा था। वो बेसुध सोई ही रही। मुझे पता है आप जाग रही, मुझे पता है कि आप जाग रही हैं। नाइल ने इसके कान के पास सरगोशी की थी। जी नहीं, मैं सो रही हूँ। इसने फ़ौरन ही ज़बान दा तो तले दबाई। नाइल का बेसाख्ता कह कहाँ छूटा था। उफ़! बिस्तर पे बैठते इसने अपना माथा पीटा था। मजाल है जो इसकी ज़बान किसी वक्त भी कंट्रोल हो जाए। चले उठे, बाहर चलते हैं। नाइल ने खड़े होते साथ बहुत मोहब्बत से आगे हाथ बढ़ाया था। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। वो मुंह फुलाए रुख मोड़ गई थी। और मेरा बच्चा मुझसे नाराज़ क्यों है? इसके करीब बैठते नाइल ने एक बाजू इसके गिर्द फैलाया था। इतने दिनों से आप घर नहीं आए। चले ठीक है, मैं फिर भी माफ़ कर देती हूँ, मगर आज तो मेरी सालगिरह थी। लेकिन आप फिर भी लेट आए। आवाज़ में नमी घुली थी। मेरा बच्चा, आई एम सॉरी, भाई को माफ़ कर दो, नाइल ने एक आस से कहा था। ये आखिरी बार है। वानिया ने उंगली उठाए वार्निंग दी थी। बिल्कुल। नाइल ने इसकी हाँ में हाँ मिलाना ज़रूरी समझा था। चले अब केक कट करते हैं। नाइल ने इसे सहारा दिए उठाया था। खुद चल सकती हूँ मैं। वो हमेशा ही से बच्चों की जैसा ट्रीट करता था, जिस पर वो कभी कभी उकता जाती थी। मेरा बच्चा, अगर आप गिर गई फिर? नाइल के लहजे में फिक्रमंदी थी। ज़मीन पर कदम रखना है भाई, पुल सिरात पर नहीं। वानिया इसकी बात का मजाक उड़ाई थी। वो भी सर झटक कर मुस्कुरा दिया। दूधिया और गुलाबी रंगा, सुनहरी और पुरकशिश आंखें, लंबे भूरे बाल और चेहरे पर बिखरी मासूमियत। वानिया आफंदी एक बहुत ही दिलकश और खूबसूरत लड़की थी। वो लोगों की निगाहों का मरकज़ थी। जो शख्स इसे एक बार देख लेता वो दोबारा पलट कर देखना तो इस पर फ़र्ज हो जाता। लाउंज में दाखिल होते ही उन्होंने केक कट किया था। आपका गिफ्ट आपको सुबह मिलेगा। नाइल ने बहुत मोहब्बत से इसे खुद से लगाया था। मैं बाकी लोगों की तरह अपनी सालगिरह क्यों नहीं मना सकती? वानिया ने उदासी से कहा था। आप जैसे चाहेगी, हम बिल्कुल वैसे ही आपकी सालगिरह मनाएंगे। इसका बुझा सा चेहरा देखकर नाइल फिक्रमंद हुआ था। मैं बाकी लोगों की जैसी क्यों नहीं हूँ? कहते ही साथ वो रो दी थी। इसके आंसू सीधा नाइल के दिल पर गिरे थे। मेरी जान, आप बाकियों जैसी हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप नाइल अफंदी की बहन हैं। नाइल अफंदी मुस्कुरा कर इसके आंसू साफ किए थे। वो भी नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। अपनी सालगिरह का तोहफा मैं अपनी मर्जी से लूँगी। वो फ़ौरन एक्साइटेड हुई थी। ठीक है, वह एतराज़ नहीं कर सकता था। ऐसे नहीं, पहले आप वादा करें कि मैं जो कहूँगी आप मुझे देंगे। वानिया इसके आगे हाथ फैलाई थी। अब ऐसे तो मैं कोई वादा नहीं करने वाला। आपका क्या भरोसा, आप कहीं आईफल टावर ही ना मांग ले। नाइल ने लब दबाए कहा था। इसने ये बात महज वानिया का मूड ठीक करने के लिए की थी, मगर इसकी ये बात बुरी तरह से इसके गले पड़ जाएगी, ये तो इसके वहम गुमान में भी नहीं था। तो क्या आप मुझे आईफल टावर खरीद कर नहीं दे सकते? वानिया ने शौक की कैफियत में पूछा था। हाय अल्लाह, मुझे तो लगा था हम अमीर हैं, मगर हम तो बहुत ज़्यादा गरीब है। इसने अफसोस से सर झुकाया था। नाइल ने खामोश रहना ही बेहतर समझा था। वो जानता था कि इसकी बहन इमेच्योर होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी थी। सुबह के 8 बजे घर के तमाम अफराद डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। नाइल सरबराही कुर्सी पर विराजमान था, जबकि एक तरफ वानी और दूसरी तरफ महम बैठी थी। डाइनिंग टेबल के गिर्द 12 कुर्सियाँ तरतीब से रखी हुई थी। लाउंज में बेशकीमती कालीन बिछा हुआ था। दीवारों पर जगह जगह वानिया और नाइल की तस्वीरें लगी हुई थी। महम को तस्वीरें बनवाना ज़्यादा पसंद न था। वो रिश्ते में नाइल और वानिया की फुप्पो लगती थी, मगर इनकी उम्र काफ़ी कम थी। उन्होंने शादी नहीं की थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह वानिया की परवरिश थी। रात में मैंने आपसे कुछ कहा था। वानिया को अचानक ही याद आया था। क्या? नाइल ने ग्रीन टी का सिप लेते इसकी जानिब देखा था। मुझे अपनी सालगिरह का तोहफा अपनी मर्जी का चाहिए।
کیا چاہیے میری جان کو؟ کپ کو ٹیبل پہ رکھتے ہوئے نائل نے محبت سے استفسار کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ شادی کر لیں۔ وانیہ کی بات پہ ماہم اور نائل دونوں ہی چونکے تھے۔ بھائی پلیز، گھر میں بھابھی آ جائے گی نا تو بہت مزہ آئے گا، ویسے بھی آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، پلیز شادی کر لیں۔ وانیہ معصومیت سے کہا تھا۔ نائل خاموش رہا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا وہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ بھائی سوچے تو صحیح ایک بار، آپ کے پاس بھی بیوی آ جائے گی، پھر آپ کے بچے ہوں گے اور میں ان کے ساتھ کھیلوں گی۔ پہلے بیٹی ہوگی، ہم اس کا کمرہ سجائیں گے، ہم کالے رنگ کا پینٹ کروائیں گے۔ یہ ضروری تھوڑی کہ ہر لڑکی کو گلابی رنگ ہی پسند ہو۔ پھر ہم باہر گھومنے جائیں گے اور فاسٹ فوڈ بھی کھائیں گے۔ نائل کے لبوں پر کو دل فریب مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ ساری چیزیں وانیہ کی اپنی پسند ہیں۔ ماہم بھی وانیہ کی باتوں سے محظوظ ہوئی تھی۔ وانیہ ان کے گھر کی رونق تھی۔ جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوگی تو پھر ضد کرے گی کہ اسے پیرس جانا ہے، مگر کوئی بات نہیں، پیرس بالکل بھی اچھی جگہ نہیں ہے نا بھائی؟ نائل نے بمشکل لب دبایا، اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اسے کریلے کا جوس بھی پسند نہیں ہوگا، مگر وہ تو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے نا؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولی چلی جا رہی تھی جب ماہم نے اسے ٹوکا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر تم اس کا نام کیا رکھو گی؟ نائل اور ماہم دونوں ہی دلچسپی سے اس کے کنفیوز چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر وہ ایک دم جوش سے بولی تھی، نین، میں اس کا نام نین رکھوں گی۔ اس نے 2 انگلیوں سے چٹکی بجائے مسکرا کر کہا تھا۔ ماہم اور نائل دونوں ہی شل ہو گئے تھے۔ اچھا نام ہے نا بھائی؟ وانیہ نے آنکھوں میں تجسس کا تاثر لیے نائل کی طرف دیکھا تھا۔ بہت برا نام ہے۔ اپنے غصے پر بمشکل قابو پاتے وہ فوراً وہاں سے اٹھا تھا۔ ارے اتنا اچھا تو ہے۔ اس نے منہ بنائے ماہم کی طرف دیکھا تھا، شاید وہی سے کوئی ستائشی جملہ سننے کو مل جائے۔ وانیہ، یہ نام تمہیں کس نے بتایا ہے؟ ماہم کے چہرے پر پریشانی کا عنصر تھا۔ کسی نے بھی نہیں، خود ہی میرے ذہن میں آیا تھا، وانیہ نے لاپرواہی سے کہا تھا، جبکہ ماہم گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ گاڑی کو ایک سائڈ پر بریک لگائے، وہ نہایت ہی سخت تاثرات چہرے پر سجائے آگے بڑھ رہا تھا۔ کلینک کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے پیر سے ٹھڈا مار کر دروازہ کھولا۔ نائل، ڈاکٹر اشر نے ابھی الفاظ ادا بھی نہیں کیے تھے کہ نائل نے اسے گردن سے دبوچا تھا۔ اتنے سالوں تک تم جیسے کو کھلا پلا رہا ہوں، کس لیے؟ وہ غرایا تھا۔ کیسے یاد ہے اسے وہ نام؟ بولو کیسے؟ شدید غصے کی حالت میں نائل نے اس کی گردن پہ مزید دباؤ ڈالا تھا۔ تم نے کہا تھا اسے صرف یہ سب تب یاد آئے گا جب اسے دورہ پڑتا ہے، عام حالات میں اسے کچھ یاد نہیں رہے گا، پھر اسے نین کیسے یاد ہے؟ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھی، تیش کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اتفاق، اشر نے اکھڑتی سانسوں کے درمیان کہا تھا، کسی دن میں تمہارے سارا وجود گولیوں سے بھون دوں گا اور تمہاری لاش کو جنگلی کتوں کے آگے ڈال دوں گا اور تمہارے گھر والوں سے کہوں گا یہ محض ایک اتفاق ہے۔ نائل نے اسے ایک جھٹکے سے پرے دھکیلا تھا۔ میری بہن میری زندگی ہے اور میں اپنی زندگی کو کسی قسم کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ بہتر یہی کہ یہ اتفاق دوبارہ نہ ہو۔ اسے وارننگ دے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ دروازے تک پہنچ کر اس کے قدم رکے تھے۔ کوٹ کی جیب سے گن نکالے اس نے بغیر دیکھے نشانہ باندھا۔ گولی اشر کے بازو سے آر پار ہوئی تھی۔ مجھے امید ہے آئندہ اس قسم کے اتفاقات نہیں ہوں گے۔ اس کی طرف سسکتے وجود کو تنفر سے دیکھے وہ سر جھٹکتے باہر نکلا تھا۔ گھر آتے اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ وانیہ کے سامنے وہ غصہ نہیں کرتا تھا۔ اسٹڈی روم میں داخل ہوتے اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی، وجہ سامنے موجود لفافہ تھا۔ نائل نے لب بھینچے اسے کھولا تھا۔ صرف 1 سال، میری امانت کا خیال رکھنا۔ خط پر تھے، ساتھ ہی سے شدید طیش آیا تھا۔ اس خط کو ہاتھ میں دبوچے وہ تیز قدم اٹھاتا لاؤنج سے گزرتے باہر لان کی طرف گیا تھا۔ گیٹ پر پہنچتے اس نے گارڈ کو دبوچا تھا۔ یہ میرے گھر تک کیسے پہنچا؟ لہجہ نہایت سرد تھا۔ کوریئر۔ چٹاک، نائل نے اس کے منہ پہ زبردست تماچا رسید کیا تھا۔ اس کے ہاتھ کا چانٹا کھانے کے بعد وہ شخص زمین پر گرا تھا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ اسے اپنے کان میں گھنٹیاں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ دوبارہ یہ ہوا تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ غصے سے واپس اندر کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا نائل؟ اسے غصے سے لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ ماہم کو تشویش ہوئی تھی۔ یہ شخص، نائل وہ خط ماہم کی جانب بڑھایا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، افسوس سے کیا تھا۔ ہر سال وانیہ کی سالگرہ پر یہی خط بھیجتا ہے۔ بس ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے، پھر دیکھیے گا میں اس کا کیا حل کرتا ہوں۔ ماہم کے ہاتھ سے خط جھپٹتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ماہم کا سر چکرانے لگا تھا۔ یہ دشمنی تو بہت پرانی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ نائل اور وہ دونوں ہی ضدی ہیں، لیکن اس سب میں انہیں بس وانیہ کی فکر تھی۔ وہ معصوم تھی، بے حد معصوم۔ کہیں ان دونوں کی جنگ
اس معصوم کی زندگی ہی نہ برباد کر دیں۔ وہ اپنی نیند پوری کر کے وہاں لاؤنج میں آئی تھی۔ ایک نئی ملازموں کو کام کرتا دیکھ وہ ٹھٹکی تھی۔ اس گھر میں ایک نئے چہرے کو دیکھ کر اس خوشگوار حیرت بھی ہوئی تھی۔ تم نئی ہو؟ وانیا کا انداز دوستانہ تھا۔ اس ملازمہ نے نظریں جھکائی، تابعداری سے اسبات نے سر ہلایا تھا۔ پھپھو کہاں ہے؟ مجھے پاستا کھانا ہے۔ اسے اس وقت شدید بھوک لگی تھی۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہے، آپ کہیں تو میں بنا دوں؟ ہاں بنا دو، وانیا نے خوش دلی سے اجازت دی تھی۔ وہ بھی اس ملازمہ کے ساتھ کچن تک آئی تھی۔ وانیا نے ستائشی نگاہوں سے سارے کچن کو دیکھا۔ یہ اس کے گھر کا کچن تھا، مگر پھر بھی اس نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نائل اور ماہم اسے کچن میں نہیں جانے دیتے تھے اور ان کے حکم پر گھر کے تمام ملازموں نے بھی اسے کبھی کچن میں داخل ہونے نہیں دیا تھا۔ کچن خوبصورت تو تھا، مگر ایک چیز تھی جو اسے عجیب لگی تھی، کچن کی بناوٹ۔ اصلاً اسے اوپن ہونا چاہیے تھا جس طرح باقی تمام بنگلوں میں ہوتا ہے، مگر ان کے گھر کے کچن کا دروازہ تھا اور زیادہ تر لاک رہتا تھا۔ وانیا کی ضرورت کی تمام چیزیں، ایک چھوٹا سا فریج اس کے کمرے میں ہی رکھ دیا گیا تھا۔ رات کے وقت بھی کچن لاک ہی رہتا تھا۔ اس جگہ میں وانیا کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس ملازمہ نے چولہے پہ برتن رکھے چولہے کو جلایا تھا۔ وانیا کی رنگت ایک دم زرد پڑی تھی۔ اب برتن میں پانی ڈالے اس نے پانی کو ابلنے رکھا تھا۔ پانی کے ابلتے ساتھ ساتھ وانیا کا چہرہ پسینے سے تر ہوا تھا۔ آگ! اس کے لب آہستگی سے ہلے تھے۔ آگ! وہ چیختی ہوئی آگے بڑھی تھی، اپنے ہاتھوں سے برتن کو اٹھائے زمین پر پھینکا تھا۔ گرم پانی کے چھینٹے اس کے پیروں پر پڑے تھے۔ وہ مر رہی ہے، وہ مر جائے گی۔ وہ مسلسل چیختے چلاتے اپنے ہاتھوں سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا یہ پاگل پن دیکھ وہ ملازمہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن سے باہر گئی تھی۔ اب اس نے چلا کر سب کو اکٹھا کیا تھا۔ ماہم بھاگتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ وانیا! ماہم نے بھاگتے ہوئے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ کسی صورت قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ مسلسل اپنے ہاتھوں سے آگ بجھانے کی کوشش کرتے وہ اپنے ہاتھ پوری طرح جلا چکی تھی۔ نائل! ماہم نے فوراً نائل کو آواز دی تھی۔ وہ ابھی زینے سے اتر رہا تھا کہ ماہم کی آواز کی پیروی کرتے وہ بھاگتا وہ کچن کی جانب گیا تھا۔ وانیا کو پیچھے ہٹائے اس نے فوراً چولہا بند کیا تھا۔ آگ گاڑی! وہ مر جائے گی، میں آگ بجھانی ہے۔ وہ اس وقت آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ میری جان، کوئی آگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ نائل نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ آگ ہے، گاڑی میں لڑکی ہے، خون تھا، وہ 4 لوگ تھے۔ نین، وہ مر جائے گی، وہ مر گئی۔ وہ ہچکوں سمیت رو دی تھی۔ میں نے دیکھا، میں نے وہ جھاڑیوں کے پیچھے وہ شخص جہاں ماہم نظریں چرائی تھی وہیں نائل نے کرب سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ شخص، اس نے تمام الفاظ یہاں آ کر ختم ہوئے تھے۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ بستر پہ آنکھیں بند کی بے سود لیٹی تھی۔ نائل اس کے قریب بیٹھا مسلسل اس کے بال سہلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پہ چھالے دیکھ نائل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ آئی ایم سوری وانیا، آئی ایم سوری میری جان، میں چاہ کر بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا آپ کو۔ میرا بس چلے تو آپ کے نصیب سے سارے دکھ مٹا کر اپنے نصیب میں لکھ لوں۔ نائل نے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں، بھر جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ ماہم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دی تھی۔ 12 سال گزر گئے، لیکن وانیا اب تک وہ حادثہ نہیں بھول سکی۔ میری معصوم گڑیا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کس قدر اذیت ناک ہوگا نا۔ نائل، تم حوصلہ رکھو، انشاءاللہ وانیا ٹھیک ہو جائے گی۔ ماہم نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ ایک دم سے اس کے چہرے پر سختی در آئی تھی۔ کون سی لڑکی؟ وہ ملازمہ۔ ماہم نے گہری سانس خارج کی تھی۔ اسے نکال دیا میں نے۔ کس کی اجازت سے؟ وہ دبا دبا سا غرایا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر مجھے وہ چاہیے۔ وہ اس گھر کا سربراہ تھا، حاکم تھا، اس کے حکم کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا تھا۔ نائل، وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ ماہم نے آخری کوشش کی تھی وہ سخت تاثرات سجائے۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بلا وجہ وقت کو ضائع مت کر پھپھو، اسے نائل افندی کی قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے گیا تھا۔ ماہم شکست خور حالت میں وانیا کے ساتھ بستر پہ بیٹھی تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور وہ ملازمہ سر جھکا ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ اس کا سارا وجود خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ اٹھاؤ اسے۔ نائل نے آنکھ کے اشارے سے اسے میز پر پڑا کانچ کا گلاس اٹھانے کا کہا تھا۔ وہ ڈری سہمی آگے بڑھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس اٹھایا تھا۔ یہ اٹھاؤ۔ نائل نے ایک سائڈ پر رکھے ڈنڈے کی طرف اشارہ کیا۔ اٹھاؤ۔ اس نے اپنی جگہ سے نہ ہلتا دیکھ نائل بلند آواز میں دہاڑتا۔ اس کی دہاڑ سے سہمتے ہوئے اس ملازمہ نے قدم آگے بڑھائے تھے، ایک ہاتھ میں گلاس اور دوسرے میں
ڈنڈا پکڑے وہ اشک بہانے میں مصروف تھی، نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اپنے ایک ہاتھ پر ہتھیلی پر گلاس کو رکھو اور دوسرے ہاتھ میں موجود ڈنڈے کو اسے توڑ دو۔ اس ملازمہ کا سانس وہیں سوکھ گیا تھا۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ نائل نے کوٹ کی جیب سے گن نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھی۔ اس ملازمہ کے پاس اب اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ پہلی ضرب اتنی شدید ہونی چاہیے کہ گلاس ٹوٹ جائے۔ سرد لہجے میں حکم صادر کرتے وہ اب سگریٹ سلگا رہا تھا۔ وہ ملازمہ ہچکیوں سمیت رو دی تھی۔ اس طرح ضرب لگانے سے کانچ کے ٹکڑے بہت بری طرح سے اس کے ہاتھ میں پیوست ہو جانے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ بہت زور سے ضرب لگائی تھی۔ اسٹڈی روم کے در و دیوار اس کی چیخ چکرائی تھی۔ کانچ کے ہاتھ میں پیوست ہونے کی اتنی تکلیف نہیں تھی جتنی اپنے ہاتھ پر بہتے خون کو دیکھنے کی تھی۔ نائل کے چہرے پر سکون بکھرا تھا۔ اب دوسرا گلاس بھی اسی طرح توڑ۔ آنکھوں میں التجا لیے اس نے نائل کی جانب دیکھا، مگر وہ اس وقت بے رحم بنا ہوا تھا۔ بات جب اس کی بہن کی آ جاتی تو بے رحم ہو جاتا تھا۔ جلدی اس نے غراہٹ پر ملازموں کو ہار مانتے دوسرا گلاس اٹھایا تھا۔ دوسرے سے تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ اگر ماہم وقت پر نہ پہنچتی تو یہ سلسلہ رکنا نہیں تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، ماہم کی کہنے کی دیر تھی۔ وہ ملازمہ فوراً اپنا خون میں لت پت ہاتھ لے وہاں سے بھاگی تھی۔ تم پاگل ہو چکے ہو نائل؟ ماہم کو اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ دیٹ از ناٹ فیئر پھپھو۔ وہ خفا ہوا تھا۔ ابھی اس کا دوسرا ہاتھ رہتا تھا۔ اسے شدید افسوس ہوا تھا۔ یہ اتنے گلاس جمع کرنے کا مقصد؟ ماہم نے غصے سے ٹیبل کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ نائل خاموش رہا تھا۔ یہ سراسر پاگل پن ہے نائل۔ اگر کسی سے غلطی سے تمہاری بہن کا ہاتھ جل جائے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے ہاتھ کو خون ہی کر دو۔ نائل کی حرکتیں اس کی برداشت سے باہر تھی۔ او مائی مسٹیک، نائل نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ مجھے بھی تو اس کا ہاتھ جلانا چاہیے تھا نا، آپ نے پہلے کیوں نہیں یاد دلایا؟ ماہم اس کی عقل پر ماتم کرتے وہاں سے چلی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، وانیہ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ حساس تھا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ اپنا ہوش و حواس کھو دیتا تھا۔ تم نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ ہی کچھ سنا، تم بہت چھوٹی ہو، بھول جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ۔ اس کی آنکھوں کے آگے کسی کا سایہ لہرایا تھا۔ ہوڈی میں موجود وہ شخص، اس کی ہوڈی کی بیک پر بہت بڑے سائز میں عقاب بنا ہوا تھا۔ تم کون ہو؟ یہ پہلا سوال تھا جو اس نے پوچھا تھا۔ میں شاہین ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں ہر چیز کا حساب لوں گا، ایک ایک کر کے سب کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہ شاہین کا وعدہ ہے تم سے۔ شاہین؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی، چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس کے سر میں ایک ٹیس سے اٹھی تھی۔ کچھ دیر کی گہری سانسیں لینے کے بعد اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ نہ جانے یہ خواب یہ اس کی جان کیوں نہیں چھوڑتا۔ میرا بچہ اٹھ گیا؟ نائل نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ساتھ محبت سے پوچھا۔ وانیہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی نائل کی آنکھوں میں بے تحاشا پیار امڑ آتا تھا۔ بھائی! نائل کو دیکھ کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تھی، دونوں ہاتھوں پر پٹی بندھے دیکھ وانیہ کو حیرت کا شدید دھچکا لگا تھا۔ یہ سب؟ وہ اپنے ہاتھ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں میری جان، بس چائے گر گئی تھی۔ نائل نے اس کے پاس بستر پر بیٹھتے سے خود سے لگایا تھا۔ دونوں ہاتھوں پر اس نے بے یقینی سے نائل کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ اب وانیہ کی نظر اپنے پیروں پر پڑی تھی۔ اپنے پیروں پر آبلے دیکھ کر وہ تمام ضبط کھوئے رو دی تھی۔ وانیہ کیا ہوا میری جان؟ درد ہو رہا ہے؟ نائل نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے فکر مندی سے استفسار کیا تھا۔ مجھے پھر سے دورہ پڑا تھا، وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں ایسی کیوں ہوں بھائی، میں ایسی کیوں ہوں؟ وانیہ میرا بچہ پلیز چپ ہو جاؤ۔ نائل نے خود کو اس وقت بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں، مجھے کچھ بھی یاد کیوں نہیں رہتا؟ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جنہیں دیکھ کر وہ واپس سے باہر ہو جاتی تھی، پھر اس پاگل پن میں وہ خود کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی تھی۔ بھائی مجھے کچھ یاد نہیں ہے، سب ٹھیک ہے میری جان، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں جاؤں میں ڈاکٹر کے پاس؟ میں پاگل نہیں ہوں یا پھر میں ہوں؟ بھائی کیا میں پاگل ہوں؟ نائل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نہیں میری وانیہ پاگل نہیں ہے، خبردار جو دوبارہ ایسا کہا تو۔ نائل نے سختی سے اسے خود میں بھینچا تھا۔ نائل کے گلے لگے وہ نہ جانے کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے بہتا ہر ایک آنسو سیدھا نائل کے دل پر گر رہا تھا، مگر اس معاملے میں وہ بے بس تھا۔ اس نے وانیہ کا ہر ممکن علاج کروایا تھا، دنیا کے بہترین سائیکیٹرسٹ سے علاج کروا کر وہ تھک چکا تھا، مگر وانیہ کی حالت میں کوئی بہتری نہیں
आई थी। वैसे तो एक नॉर्मल लड़की थी, मगर जब इसे फिट्स पड़ते थे तो काबू से बाहर हो जाता था। एक हादसा ने इसे ज़हनी मरीज़ बना दिया था। कई साल पहले हुए हादसे को भुला नहीं पा रही थी। वो इस वक्त बहुत छोटी थी। नाइल ने भरपूर कोशिश की थी कि इसके दिमाग से बचपन की हर याद को मिटा दे। इसलिए वो इसे पिल्स भी देता था कि वो इसे कभी कुछ याद ना आए। वो अपने मकसद में कामयाब भी हो चुका था, मगर ये हादसा ये वानिया के जहन से नहीं निकलता था। यहाँ आकर तमाम दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता था। इसे ठीक से कुछ याद नहीं था, मगर कुछ मीठी मीठी से यादें थी। माजी की कुछ अधूरे सफ़े थे जिन्हें वानिया अफंदी ने खुद खोजना था, एक नए सफ़र के साथ, एक नई मंजिल के साथ। वो काफ़ी देर टेरिस पर इधर उधर टहल रहा था। वानिया की वजह से वो हमेशा ही परेशान रहता था। इसका ध्यान बटाने के लिए नाइल ने इसके लिए कुछ खास करने का सोचा था। फ़ोन उठाए, अब वो किसी को हिदायत दे रहा था। स्नेहा इसे ढूंढती हुई टेरिस तक पर पहुंची। वो कल का गया आज घर आया था। स्नेहा ने इसे दो टोक बात करने का फैसला किया था। वो कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं थी जिसके साथ वो इस किस्म का सलूक करेगा और वो बर्दाश्त कर लेगी। गुलाब के फूल लाजमी होने चाहिए। ये आखिरी बात स्नेहा के कानों में पड़ी थी। इसका माथा ठिनका। आखिरी सफ़ा शख्स का गुलाब के फूलों से क्या ताल्लुक। नाइल ने फ़ोन बंद किया, भी वापस अपने कोट की जेब में रखा था कि इसके कानों से निस्वानी आवाज़ टकराई थी। फूल किसके लिए? वो जानना चाहती थी। इसका जहन मुख्तलिफ ख्यालात बुन रहा था। वो जो भी था, जैसा भी था, इसका था सिर्फ स्नेहा का। वो शराकतदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तुम्हारी कब्र पे चढ़ाने के लिए। इसकी तरफ देखे बगैर वो हतक से सर झटकते वहाँ से गया था। स्नेहा ने बहुत मुश्किल से गहरी सांस खारिज किए अपने गुस्से को कंट्रोल किया। मुझे मेरे घर वापस जाना है। वो नाइल के पीछे इसके कमरे तक गई थी। लगता है जो सबक मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो तुम भूल चुकी हो। लहजा निहायती सर था। मुझे डैड से बात करनी है, वो मुझे नहीं बेच सकते। तुम झूठ। जुमला मुकम्मल होने से पहले ही नाइल ने इसे बालों से दबोचा था। वो किराते हुए खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। तुम नहीं, आप। नाइल ने इसे फर्श पर धक्का दिया था। और खबरदार जो दोबारा मेरे सामने उस घटिया शख्स का नाम भी लिया तो यू ब्लडी। नाइल की ज़बान से गाली सुनकर स्नेहा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। मेरे बाप को गाली मत दो। वो तड़प कर उठ खड़ी हुई थी। दूंगा, एक बार नहीं 1000 बार दूंगा, क्योंकि तुम्हारा बाप इसी काबिल है। एक नंबर का नीच और घटिया शख्स। मैं तुम जैसे जाहिल शख्स के साथ नहीं रह सकती। मुझे मेरे घर जाना है। मोहब्बत जाए भाड़ में। इस वक्त इज़्ज़त नफ्स ज़्यादा अहम थी। बस आखिरी सांस तक तुम्हें मेरे साथ रहना है। और ये आंख उठाकर बात करने की इजाज़त किसने दी तुम्हें? नजरें झुकाओ। नहीं झुकाऊंगी। इसने इसकी आंखों में आंखें डाली। वो चीखी थी, बहुत अकड़ है ना तुम्हें? आज मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर ही देता हूँ। इसे कलाई से दबोचे वो घसीटते हुए इसे कमरे से बाहर ले जा रहा था। वो मुसलसल मज़ाहमतें कर रही थी, मगर सामने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं था। वो नाइल अफंदी था। इसकी गिरफ्त से रिहाई हासिल करना इतना आसान नहीं था। इस स्टोर रूम में के सामने लाए नाइल ने दरवाज़ा खोले, इसे अंदर फेंका था। हर तरफ अंधेरा देखकर स्नेहा की सांस उखड़ने लगी थी। इस अंधेरे में एक आवाज़ थी, अजीब सी आवाज़। इसे अपने पैर पर कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई थी। इसने अपने हाथों से अपनी सिसकियाँ घोटी थी। अचानक ही वहाँ मध्यम सी रोशनी हुई थी। इतनी रोशनी कि वो बासानी सब देख सकती थी। कमरे का मंजर देख स्नेहा फौरन उठ खड़ी। सारा कमरा सांपों से भरा हुआ था। इसकी चीख और पुकार ने पूरे फार्म हाउस की दरो दीवार हिला दी थी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो बहुत मुश्किल से खुद को बचाते दरवाजे तक पहुँची। दरवाज़ा खोल दो प्लीज़, दरवाज़ा खोल दो। वो मुसलसल रोते हुए इल्तिजाई कर रही थी। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं डैड से कोई बात नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी। वो बेहद पुरसुकून अंदाज में बाहर दीवार से टेक लगाई। इसकी चीख और पुकार से महसूस हो रहा था, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। नाइल के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट बिखरी थी। वो सर झटकता, इसे चीखता चिल्लाता छोड़े वहाँ से गया था। ठीक 2 घंटे बाद इसने स्नेहा को वहाँ से निकाला था। वो इसी बेरहम के शख्स के गले लगे न जाने कितनी देर से सकती रही। इस बार नाइल ने इसे नहीं छिड़का था, ना ही खुद से दूर किया था। वो इसका हाथ थामते अपने कमरे में ले आया था। इसे बिस्तर पर बिठाते नाइल ने इसे पानी का गिलास थमाया था। स्नेहा एक ही सांस में सारा पानी हलक से उतारा था। कुछ देर वहाँ खामोशी छाई रही। फिर इस खामोशी के इर्तिकाज़ को नाइल ने तोड़ा था।
اگر تم اچھی بیویوں کی طرح میری ہر بات مانو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسنیہا نظریں جھکائے خاموشی سے آنسو بہاتی رہی تھی۔ میری ہر بات مانو گی نا؟ اسنیہا نے فوراً اسبات میں سر ہلایا تھا۔ نائل کو بے حد خوشی ہوئی تھی۔ اسنیہا نے ایک بار بھی نظر نہیں اٹھائی تھی۔ تم چاہو تو آج یہاں سو سکتی ہو، میں ویسے بھی باہر جا رہا ہوں۔ اس کے دھیمے لہجے پر وہ بے حد حیران تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے سوال پر نائل کے ماتھے پہ تیوری چڑھی تھی۔ اس کا مطلب ابھی تک ایک دو اور ڈوسز کی ضرورت ہے شادی کرنے۔ کیا تم گواہ بننا پسند کرو گی؟ اسنیہا نے بے یقینی سے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں سنجیدگی تھی، بے تحاشا سنجیدگی۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ نائل گہری سانس خارج کیے وہاں سے اٹھا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ واقعی نکاح کرنے جا رہا تھا، ایک نئے نام اور نئی پہچان کے ساتھ۔ ایک بار پھر کسی لڑکی کو انجام تک پہنچانے والا تھا، دردناک انجام۔ یہ منظر اسلام آباد کے ایک ہوٹل کے کمرے کا تھا۔ 4 گواہوں کی موجودگی میں وہ اضطراب کی حالت میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے خوف تھا، کچھ غلط ہو جانے کا خوف۔ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر وہ آج اپنی محبت کے لیے یہاں آئی تھی۔ دل ہزار وسوسوں سے بن رہا تھا۔ علی سے وہ یونیورسٹی میں ملی تھی، وہ اس کا سینئر تھا۔ رفتہ رفتہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والے محبت کی شادی کے خلاف تھے اور علی کے پیرنٹس بھی راضی نہیں تھے، جس وجہ سے وہ دونوں یہ اقدام اٹھانے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ علی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح کے بعد اس کے گھر والوں کو منا لے گا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی مطمئن تھی۔ مولوی صاحب کے آتے ہی نکاح پڑھوایا گیا تھا۔ دونوں کا نکاح الگ الگ جگہ پڑھایا گیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ پریشانی کی حالت پر بستر پہ بیٹھی تھی، ذہن مکمل طور پر معاف تھا۔ تھوڑی دیر بعد علی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ فوراً نظریں جھکائے سیدھی ہوئی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو حریم۔ اس کے پاس بیٹھتے ہی علی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ گھنی پلکوں کا بوجھ مزید اور بڑھ گیا تھا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو آپ نے مجھے چنا، ورنہ کہاں مجھ جیسی سانولی لڑکی اور کہاں آپ جیسا ہینڈسم سا شخص۔ وہ اس کی شکل و صورت واجبی تھی اور علی بہت پرکشش مرد تھا۔ اسے ہمیشہ ہی حیرت ہوتی تھی کہ آخر اس جیسا شخص کیسے ایک معمولی شکل و صورت والی لڑکی کے ساتھ محبت کر سکتا تھا۔ ایسی باتیں مت کیا کرو جانا۔ خیر چھوڑو، میں تمہیں منہ دکھائی کا تحفہ دیتا ہوں۔ اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک جویلری باکس نکال کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھیں چھلکنے لگی تھی۔ میں پہناتا ہوں تمہیں۔ علی نے مسکرا کر اس کی گردن پر وہ لاکٹ پہنایا تھا۔ ایک دم ہی اس نے حریم کے منہ پر ہاتھ رکھے لاکٹ کو بہت زور سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ حریم کی گردن کی نس کٹ چکی تھی۔ وہ بے جان وجود کے ساتھ بستر پر ڈھہ گئی تھی۔ نائل نے اسے چیخنے تک کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس لاکٹ کی چین کسی تیز دھار چاقو کی مانند تھی اور اس پر زہر بھی لگا ہوا تھا۔ اگر وہ زہر جسم کے اندر چلا جائے تو بچنا ناممکن تھا۔ اس طرح لاکٹ کو پیچھے تک کھینچنے کی وجہ سے نہ صرف لڑکی کی گردن کٹی بلکہ زہر اس کے جسم میں سرایت کر چکا تھا۔ اس کے منہ سے جھانک نکلتا دیکھ نائل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ گردن سے خون بہہ بہہ کر سارے بستر کو بھگو رہا تھا۔ وہ دو منٹ وہیں کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا، پھر وہ تنفر سے سر جھٹکتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے اس نے کسی کو میسج کیا، ڈن۔ ایک چھوٹے سے بند کمرے میں چند لوگ بیٹھے تھے۔ کمپیوٹرز پر مختلف ریکارڈز چیک کیے جا رہے تھے۔ چیف صاحب ایک کرسی پر اضطراب کی حالت میں بیٹھے تھے، تبھی ان کا فون بجا تھا۔ فون پر جو خبر انہیں ملی تھی ان کا سارا سکون درہم برہم ہو چکا تھا۔ نائل کہاں ہے؟ ان کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ کچھ دیر بعد نائل کو فون کر کے بلایا گیا تھا۔ وہ راستے میں ہی تھا کہ 10 منٹ بعد وہ یہاں پہنچا تھا۔ آتے ساتھ اس نے چیف کو سلیوٹ پیش کیا تھا۔ سر، یہ سب کیا ہے نائل؟ تم نے کیوں مارا اس لڑکی کو؟ وہ ہمارے لیے اہم تھی۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ وہ تنی ہوئی گردن کے ساتھ خاموشی سے کھڑا رہا۔ جواب دو نائل۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے سر افسوس سے جھٹکا تھا۔ میں جاؤں سر؟ لہجے میں ادب تھا مگر شرمندگی وہ کہیں نہیں تھی۔ تم ISI کے لیے بہت اہم ہو نائل۔ اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ نائل کوئی بھی کام بغیر کسی وجہ سے نہیں کرتا۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ مجھے مار دیتی۔ اس کے ہاتھ کی انگوٹھی میں زہر تھا جو کہ آدھی رات کو میری نیند کا فائدہ اٹھا کر میرے جسم میں اتارنا چاہتی تھی۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا تھا۔ یہ سب تم پہلے بھی تو بتا سکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں مجھے صفائی دینے کی عادت نہیں ہے۔ آپ نے جب پوچھا میں نے بتا دیا۔ چیف صفدر نے گہری سانس خارج کی تھی۔ نائل کی ISI کے لیے
خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی، وہ بہت طاقتور تھا۔ اس کی ان خدمات کی پیش نظر وہ اس کی اکھڑ مزاجی کو نظر انداز تو کر ہی سکتے تھے۔ اب میں جاؤں؟ اسے اس وقت صرف وانیا یاد تھی۔ وانیا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اس وقت صرف گھر جانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، ویسے شادی مبارک ہو۔ وہ چونکا تھا، وہ سمجھ چکا تھا کہ ان کا اشارہ اسنیہا کی طرف ہے۔ محسن کوئی بھی بات اپنے تک نہیں رکھ سکتا تھا۔ تصحیح کیجیے سر، شادی نہیں، 21ویں شادی۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی پر چیف صفدر کے ہونٹ پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تم جا سکتے ہو، وہ سلیوٹ پیش کرتا ہوں واپس مڑا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا محسن بات اسے چھیڑنے میں مصروف تھا۔ مبارک ہو، تم 20 بار بیوہ ہو چکے ہو۔ اس نے کہتے ہی ساتھ زبردست کہا لگایا تھا، بیوہ نہیں، رنڈوا۔ نائل نے تڑپ کر جواب دیا تھا، ہاں وہی۔ وہ ایک بہت خوش شکل اور مشہور بزنس مین تھا۔ لڑکیاں اس کی اٹھتی ایک نظر کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ ابھی اسے ISI جوائن کیے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ انہیں یونیورسٹی میں سنگین جرائم کی خبر ملی تھی۔ نائل وہاں اسٹوڈنٹ بن کر گیا تھا۔ ان جرائم میں ملوث ایک لڑکی سے اس نے دوستی کر لی تھی۔ اس طرح وہ لوگ بہت جلد اصل مجرم تک پہنچ گئے تھے۔ نائل کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی یہ دوستی اس کے گلے کا توق بن جائے گی۔ یہ کام اب اس کے ذمہ لگا دیا گیا تھا۔ اسے اب یہ یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے اپنا 13 سالہ کریئر میں کتنی لڑکیوں سے دوستی کی تھی اور کتنیوں کو گرل فرینڈ بنایا تھا۔ ہاں، نکاح کی تعداد اسے اچھے سے یاد تھی۔ بات نکاح تک تب ہی پہنچتی جب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو۔ نکاح نامہ، مولوی، گواہ، نام سب کچھ نقلی ہوتا تھا، حتیٰ کہ نکاح میں پڑھی جانے والی صورتیں بھی۔ ان کا اپنا ایجنٹ جو مولوی کا کردار ادا کرتا تھا، وہ محض عربی زبان میں کچھ الفاظ دہراتا تھا۔ نائل کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ حجاب و قبول سے بھی گریز کرے۔ 21ویں بار بیوہ، میرا مطلب ہے رنڈوا ہونے کا کب ارادہ ہے؟ محسن آج فل موڈ میں تھا، اوپر سے نائل کا کڑنا اسے محظوظ کر رہا تھا۔ محسن اور نائل بچپن کے دوست تھے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ان کا معمول تھا۔ انہوں نے ISI بھی ایک ساتھ جوائن کی تھی، مگر نائل اپنی صلاحیتوں کے بنا پر اس سے سبقت لے گیا تھا۔ وہ ISI کا ولف یعنی بھیڑیا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ میری پرسنل شادی ہے۔ نائل نے اس کی بات کا برا منایا تھا۔ مطلب یہ کہ پرسنل اور پروفیشنل شادی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس نہا سے میں نے اصلی نکاح کیا ہے۔ اوہ، محسن نے اس بات میں سر ہلائے، لبوں کو گول کیا تھا، یعنی اسے نہیں مارنا۔ محسن نے لب دبائے پوچھا تھا، اسے موت نہیں زندگی دینی ہے، دردناک زندگی۔ تمہیں اتنا تڑپاؤں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی، تم سسکو گی اسنیہا، بالکل ویسے ہی جیسے میں سسکا تھا۔ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، آہستہ آہستہ تم پر زندگی کا گھیرا تنگ کرتا جاؤں گا، لیکن تمہیں موت نہیں دوں گا۔ نائل نے ڈرائیونگ کرتے قہر زدہ آنکھوں سے عہد کیا تھا۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ اپنے ہر زخم کا حساب لینے کا پختہ عہد کر چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں قاری ذہنی حالت میں بستر پہ بیٹھی تھی۔ دورہ پڑنے کے 2-3 دن تک اس کی یہی حالت رہتی تھی۔ بس بہت ہو چکا، میں اب مزید یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتی، اس نے بھررائی آواز میں خود سے کہا تھا۔ میں وانیا فندھی اب ہر راز پر سے پردہ ہٹا کر رہوں گی۔ وہ عہد کر کے بستر سے اٹھی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے جلے ہوئے ہاتھوں سے کمرے کے کونے میں کیمرہ آن کے موبائل رکھا تھا۔ کچھ اس طرح کے سارے کمرے کا منظر صاف نظر آئے۔ اب وہ قدم چلتی سامنے ٹیبل تک پہنچی تھی۔ وانیا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فروٹس کے درمیان پڑی چھری اٹھائی تھی۔ ہاتھ جلے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہی تھی، مگر اسے آج یہ کرنا ہی تھا۔ چھری کلائی پر رکھے اس نے کٹ لگایا تھا، ایک کے دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا خون بہتے دریا کی مانند اس کے ہاتھ سے فرش تک کا سفر کر رہا تھا۔ وانیا کی حالت خراب ہونے لگی تھی، مگر پھر بھی ڈھیٹ بنی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اپنی کلائی اور فرش پر خون دیکھے اس کی چیخ و پکار شروع ہو چکی تھی۔ نائل ابھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ وانیا کی چیخ و پکار سنتے دوڑتا ہوا اس کے کمرے میں گیا تھا۔ ماہم بھی فوراً وہاں پہنچی تھی۔ وانیا، اس کے ہاتھوں سے بہتے خون کو دیکھ کر نائل بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ خون تھا ہر جگہ، پینٹ سے خون نکل رہا تھا، اس شخص کے کپڑوں پر خون تھا۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ، وہ مر جائے گی، وہ مر گئی، وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کے آئے، وہ چلایا تھا۔ ماہم نے اس بات میں سر ہلایا، ایک طرح سے باکس نکالا تھا۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں شاہین، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تم ان برے لوگوں کو مار دو، تم انہیں مار دینا، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ نین وہ چیختے چلاتے ایک بار پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ 25
اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ 26 اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی ہے، انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا۔ انجیل مقدس پیدائش باب نمبر 50۔ اس نے کتاب بند کر کے نہایت احترام سے رکھی تھی۔ یہ منظر اسلام آباد کا ایک چرچ کا تھا، وہ یہاں پہلی بار آیا تھا۔ پادری کی موجودگی میں اس نے انجیل کا مقدس کچھ حصہ پڑھا تھا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس نے اپنی کالی بڑی بڑی آنکھوں کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ خداوند تمہیں کامیاب کرے۔ انہوں نے دل سے اسے دعا دی تھی۔ پرکشش چہرہ، ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ، لہجے میں ادب، وجیہ شخصیت، کالے بالے جنہیں وہ ہمیشہ جیل کی مدد سے سیٹ رکھتا تھا، اور سب سے اہم چیز اس کی آنکھیں خوبصورت مگر پر اسرار۔ ان آنکھوں میں کچھ تھا، ایک عجیب سی چمک۔ بہت بہت شکریہ فادر، اب مجھے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ پورے جوش سے بولا تھا۔ میں نے پیدائش کی کتاب کو نہ صرف پڑھا ہے بلکہ اسے اچھے سے سمجھا بھی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہی خداوند کو حقیقی کتاب ہے۔ میں اب اگلی منزل طے کروں گا، میں اب خروج پڑھوں گا۔ اس کے چہرے کی خوشی نے فادر کو متاثر کیا تھا۔ خداوند تمہاری مدد کرے۔ آپ نے دو بار کہہ دیا فادر، اب تو خداوند کو میری مدد کرنی ہی پڑے گی، وہ بڑبڑایا تھا۔ کچھ دیر بعد چرچ سے باہر آتے اس نے سگریٹ سلگائی تھی۔ گاڑی تک پہنچتے اس نے ایک نظر چرچ کی طرف دیکھا تھا۔ لبوں پر تیکھی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ڈرائیور کی گاڑی کھولتے ہی وہ اندر بیٹھا تھا۔ گاڑی ایک فراٹے کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے وہ مسلسل اپنی رسٹ واچ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اس کے لبوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ بکھری تھی۔ 3 2 1 اس کے لبوں نے آہستگی سے حرکت کی۔ بوم! اس کے بولتے کے ساتھ ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ چرچ کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ چرچ میں موجود لوگوں کے چھیتڑے اڑ چکے تھے۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا، بے حد سکون۔ یہ سب چیزیں اسے سکون دیتی تھیں۔ اپنے خفیہ تہخانے میں ایک کمرے میں بیٹھے وہ بار بار اس دھماکے کی ویڈیو کو پلے بیک کروا کر دیکھ رہا تھا۔ ماریا 50 بار ویڈیو پلے کر چکی تھی، اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، مگر بلیک مانسٹر کے آگے زبان کھولنے کی جسارت وہ کیسے کر سکتی تھی؟ اب بند کرو اسے۔ ماریا اور جیمز دونوں ہی کی جان میں جان آئی تھی۔ تم لوگ باہر جاؤ۔ ایک شخص کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دونوں سر جھکا کر باہر گئے تھے۔ اپنے اس عمل کا کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ میری اجازت کے بغیر تم یہ کیسے کر سکتے ہو ڈیوڈ؟ اتنی مقدس جگہ کو کیوں تباہ کیا تم نے؟ وہ جو کب سے خاموش بیٹھا تھا ایک دم ہی قہر برساتی نظروں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے، اور بلیک مانسٹر کو کچھ بھی کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الیکس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر ڈیوڈ گھبرایا تھا۔ ڈیوڈ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر الیکس محتاط ہوا تھا۔ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، بلیک مانسٹر ہوں میں، مجھے کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ ابھی سامنے موجود شخص کو کچا چبا جائے گا۔ مت بھولو، تمہیں اس منصب تک پہنچانے والا میں ہوں، یہ طاقت تمہیں میں نے دی ہے۔ 16 سالہ ایک کمزور لڑکے کو بلیک مانسٹر کی گدی میں نے دلوائی ہے۔ اگر میں کمزور ہوتا تو کبھی بھی اس انڈر ورلڈ پر راج نہ کرتا، اس مافیا ورلڈ کا بادشاہ نہ بنتا۔ ایلیکس، میری وجہ سے تم ہو، اگر میں نہیں تو تم کچھ بھی نہیں۔ سرخی مائل آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ڈیوڈ نے ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ ریلیکس ڈیوڈ، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ الیکس معاملے کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ وہ اس شخص سے بیر نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ڈیوڈ کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا میں جان سکتا ہوں چرچ میں بم لگانے کا کیا مقصد تھا؟ اس بار الیکس نے اپنا لہجہ کافی دھیما رکھا تھا۔ اسمگلنگ کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ میرے آدمیوں نے اس پادری سے کتنی دفعہ کہا، مگر وہ سالہ نہیں مانا، اس لیے میں نے سارا چرچ ہی اڑا دیا۔ لیٹر سے سگریٹ جلاتے اس نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ الیکس نے گہری سانس خارج کی، خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکا تھا۔ ماریا سے کہنا جو میں نے اس سے کہا ہے وہ جلد از جلد کر دیں۔ الیکس کے ماتھے پہ چوری چڑھی تھی۔ وہ سادہ لفظوں میں اسے وہاں سے دفع ہونے کا کہہ رہا تھا۔ تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ اس سوال پر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ میں تو بس دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟
तुम जानते हो, मोहब्बत करने की गलती मत करना वरना कुछ हाथ नहीं आएगा। ये मोहब्बत हम जैसों के लिए नहीं बनी, हम जैसों को ये बर्बाद कर देती है। वॉल क्लॉक की तरफ देखे एलेक्स ने आहिस्तगी से कहा था। इसके लहजे में साफ उदासी छलक रही थी। वो एक अधेड़ उम्र शख्स था मगर अपने आप को काफ़ी मेंटेन कर रखा था, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र से खासा कम लगता था। लगता है काफ़ी तजुर्बा है तुम्हें। वापस अपनी कुर्सी पर विराजमान होते ब्लैक मॉन्स्टर दिलचस्पी से उसके चेहरे के तासुरात से महजूज हो रहा था। ये मेरा अपना तजुर्बा नहीं है बल्कि किसी और का है। इसने वॉल क्लॉक से नजर हटाकर डेविड की तरफ एक जख्मी मुस्कुराहट उछाली थी। किसका? न जाने क्यों मगर इसे दिलचस्पी हुई थी ब्लैक मॉन्स्टर का। डेविड ठटका था। तुमसे पहले जो इस मनसब पे फाइज था उसका किसी काबिल नहीं छोड़ा। उस मोहब्बत ने उसे अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का खून करने के बाद वो बिल्कुल दीवाना हो गया। एलेक्स के लहजे में नमी घुली थी। आज से पहले तो तुमने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, कभी ज़रूरत महसूस नहीं की, मगर आज तुम्हारे ये बढ़ते कदम मुझे डरा रहे हैं। एलेक्स के लहजे में खौफ था। तुम्हें लगता है मैं एक लड़की की मोहब्बत में दीवाना हो जाऊंगा? वो वाज़े तौर पर इसका तमस्कुर उड़ा रहा था। कुछ नहीं कह सकते। एलेक्स ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया था। वैसे वो शख्स है कहाँ? मेरा मतलब है एक्स ब्लैक मॉन्स्टर। वो अभी भी सीरियस नहीं था। इस तरह किसी लड़की की मोहब्बत में दीवाना होना इसे सरासर बेवकूफ़ी लग रही थी। जिंदा है मगर इसकी हैसियत महज एक लाश जैसी है। न बोलता है न ही इसका जहन ठीक से काम करता है। बहुत तकलीफ़ में है। फिर तो मुझे इसकी तकलीफ़ आसान कर देनी चाहिए। बेफिक्र रहो, वो तुम्हारे लिए ख़तरा नहीं है। बस कुछ राज है इसके पास जो पता लगाना बेहद ज़रूरी है, वरना मैं खुद कब का मार चुका होता उसे। एलेक्स ने इसे तसल्ली दी थी। खैर छोड़ो, मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम भी बेफिक्र रहो। मैं मोहब्बत के चक्कर में पड़ने वालों में से नहीं हूँ। मेरी इसके भाई से ज़ाती दुश्मनी है। बस इसी वजह से मुझे वो लड़की चाहिए। बची हुई सिगरेट को पैरों तले मसलते इसने एलेक्स को यकीन दहानी करवाई थी। वैसे इसने अपनी मोहब्बत को मारा क्यों? अचानक ही डेविड को याद आया था। बहुत सारी वजूहात थी, सबसे बड़ी वजह मजहब थी। एलेक्स कहकर खामोश हुआ था। डेविड ने मजीद कोई सवाल नहीं पूछा था। इसकी दिलचस्पी इस मौजू में ख़त्म हो चुकी थी। जो शख्स महज एक लड़की के पीछे अपना होश व हवास ही खो दे, वो शख्स हरगिज़ इस काबिल नहीं कि डेविड अपना वक्त इस पर ज़ाय करे। तो ये थी वज़न रीडर्स हमारी इस नावल की आज की पहली किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। चले जी, अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। जब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। चले जी, इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।